अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ए राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। हम अपनी पाक फ़ौज की तरफ से दी हुई कुर्बानियों को हमेशा याद करते हैं और हम उनके मकरूज़ हैं, और हमारे आने वाली नस्लें भी उनका ये एहसान नहीं चुका सकती। और ख़ास तौर पे उस आने वाली नई जनरेशन को ये बताने के लिए कि ये जो मुल्क जिसमें तुम खुली हवा में सांस लेते हो, जिसमें तुम अपने आप को एक आज़ाद शहरी पाते हो, ये बहुत सारी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल हुआ है। और ये हमें हर अपनी आने वाली जनरेशन को बताना ज़रूरी है, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि अभी भी मोर्चे संभाले हमारे पाक फ़ौज के जवान अपने घर बार से दूर, अपनी फैमिली से दूर, अपने आराम और सुकून से दूर, सिर्फ हमारी खातिर, हमें समेटने के लिए, हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए सबसे दूर बैठे हैं। बहुत सारी कुर्बानियाँ उनको पूरी ज़िंदगी देनी पड़ती हैं सिर्फ हमारी हिफाजत की खातिर। आज हम उन सब महाफ़िज़ों को सलाम पेश करना चाहते हैं, ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, शुक्र अदा करना चाहते हैं। उनके एहसानमंद हैं हम कि इस खुली फ़िज़ा में सांस लेने का जो मौका हमें मिला है वो उन जवानों की वजह से है, उन जवानों की माँओं की वजह से है, जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत ऐसे की कि उनके दिल में हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है, जो उन्हें उन मुश्किल हालात से लड़ने की तलकीन करता है, ताकीद करता है, और उन्हें डटे रहने का कहते हैं ना कि तरबियत जिन माँओं ने दी, हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। अक्सर अगर आप छोटे बच्चों से पूछते हैं कि बड़े होके क्या बनोगे, तो सबसे पहला सवाल मुझे अच्छे से याद है, जब बच्चे को ये भी सेंस नहीं होती कि उसे क्या बनना है, क्या होता है ये बड़े होके कमाना और फ्यूचर, तब उसके मुंह से फ़ौजी निकलता है। वो यही कहता है मैंने फ़ौजी बनना है। फिर जैसे जैसे टाइम बदलता है, कोई बच्चा डॉक्टर कहता है, कोई बच्चा कुछ कहता है, कोई बच्चा कुछ। लेकिन ये जो अट्रैक्शन है आपकी फोर्सेस से, ये वो बच्चे जिनको पता भी नहीं कि क्या होता है किसी का तहफ़्फ़ुज़ करना, किसी को प्रोटेक्शन देना, उस वक्त वो अपने फ़ौजियों को उनके यूनिफॉर्म देखकर, उनके पास जो गन्स होती हैं या वो वाली चीज़ें, असलहा जिनसे वो हमारी हिफाजत करते हैं, उनसे वो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और उनके मुंह से बेसख्तगी से निकलता मैंने बड़े होकर फ़ौजी बनना है। और जब भी मैं अपने शो पे किसी भी फोर्सेस के शख्स को बुलाती हूँ तो यही कहते हैं कि मुझे बचपन से फ़ौजी बनने का शौक़ था, या किसी शहीद की वालिदा को या वालिद को बुलाया है तो हमेशा मुझे जवाब में यही सुनने को मिला है कि हमारे बच्चे को तो बचपन से शहीद होने का शौक़ था, बचपन से फोर्सेस में जाने का शौक़ था। तो मैं उस वक्त ये हैरान होती हूँ सोच के कि क्या ये जज्बा बचपन से आता, और अगर आता है तो कैसे डाला जाए। मतलब कि हम अपने बच्चों को सब सिखाते हैं, बहुत पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है, ये करना है, वो करना, मतलब एक आम माँ कैसे समझ सकती है कि अगर उसके बच्चे की ये ख्वाहिश है या उसके माँ बाप की ख्वाहिश है कि मैंने अपने बच्चे को फोर्सेस में, अपने मुल्क को देना है, फोर्सेस में भेजना है, तो किस तरह हम उनकी तरबियत करें, क्या एजुकेशन उन्हें चाहिए होती है। बहुत सारे ऐसे सवालात आम माँओं के दिमाग में होते हैं, शायद उन्हें अवेयरनेस नहीं होती कि किस तरह अपने बच्चे को उस तरह पनवान चढ़ाएं। और वाकई हमें बचपन से अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, मेंटली, फिज़िकली, हर तरह से। अगर उन्हें फ़ौज में जाना है, हमने एक बहादुर फ़ौजी अगर तैयार करना है अपने घर में, तो माँ की गोद से ही क्या करना चाहिए हमें। ये सारी छोटी छोटी बातें मुझे एज़ माँ थोड़े से समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। तो मैंने सोचा कि आज मौका भी है, दिन भी है, ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं हम 6 सितंबर, तो आज एक ऐसा कंटेंट लेकर आई हूँ मैं अपने बच्चों और अपनी माँओं के लिए, जिनसे उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी कि वो अपने बच्चों को कैसे तैयार करें। तो आइए मिलके आज का प्रोग्राम बड़े गौर से देखते हैं, सुनते हैं। और आज हमारे पास
ہمارے سارے جو ایکسپرٹس ہیں جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور ایک فوجی بننے کے لیے، فورسز میں جانے کے لیے ایک بچے کو کیسے تیار کرنا چاہیے، اس کو کس طرح اپنے ملک سے پیار کرنے کی تلقین کرنی چاہیے، کس طرح کی تربیت دینی چاہیے، یہ بہت ساری ٹپس ہم آج لینے والے ہیں اپنے ایکسپرٹ سے. ساتھ ساتھ ہمارے پاس کیوٹنس اوور لوڈڈ ہوگی کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے بچے جن کو آپ پسند کرتے ہیں آن اسکرین، ان کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں الگ الگ کیریکٹرز میں، وہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے اور وہ اکیلے نہیں ہوں گے. مجھے لگتا ہے اگر آپ کے بچوں کی ہے چھٹی آج تو ان کو بھی بٹھا دیجئے ٹی وی کے آگے کیونکہ یہ شو ہے پوری فیملی کے لیے. گڈ مارننگ پاکستان، بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوئی. ویلکم بیک، گڈ مارننگ پاکستان. آج ہمارے وہ بہت ہی اہم لوگ یعنی کہ ہماری وہ بہت اہم قربانی دینے والی، میں کہوں گی کہ ایک قربانی دینے والے وہ فورسز کے لوگ جو اپنی سکون کی پرواہ کیے بغیر ہمیں تحفظ فراہم کرتے ہیں. ہم سکون کی نیند سوتے ہیں ان کی وجہ سے، اور آج یہاں ہم انہیں ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ بہت ساری انفارمیشن ان ماؤں کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کو فورسز میں بھیجنے کے خواہش مند ہیں. آج ہم اسی طرح کا شو ڈیزائن کر کے لے کر آئے ہیں. کلاس میں ہمیشہ بچے پہلے آتے ہیں، ٹیچرز بعد میں. تو آئیے ذرا میں اسٹوڈنٹس، وہ اسٹوڈنٹس جو آپ کی فیوریٹ اسٹوڈنٹس ہیں، جو آپ کو الگ الگ روپ میں آن اسکرین نظر آتے ہیں، وہ سب آج ہمارے فورسز کے یونیفارمز میں اتنے کوئی کیوٹ لگ رہے ہیں کہ میں چاہوں گی آپ انہیں ضرور دیکھیں. آئیے میں ذرا بلانا شروع کروں اس کلاس میں موجود اسٹوڈنٹس کو اور پھر ہم اپنے ایکسپرٹس کو دعوت دیں گے. ویلکم کرتی ہوں سب سے پہلے تو بھائی احمد شاہ کا بول بالا ہے. احمد شاہ ہمارے آرمی کے یونیفارم میں ماشاءاللہ کچھ پریکٹس کر کے بہت ہی کیوٹ لگ رہے ہیں. ادھر بھائی کا شو بیسکلی اسکولز میں یہ ٹیبلوز، یہ شوز ہوا کرتے تھے اور بچوں کو بتایا جاتا تھا ان ٹیبلوز کے ذریعے، ان ملی نغموں کے ذریعے، ان گانوں کے ذریعے کہ کتنے ہمارے جوان جو ہیں کتنی محنت سے ہمیں سہارا اس طرح دیتے ہیں، ہمیں تحفظ فراہم کرتے ہیں. ہمارے ملک کو آزاد کرانے میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. تو یہ کرونا کی وجہ سے اب نہ یہ شوز ہو رہے ہیں اسکول میں، نہ یہ فنکشنز ہو رہے ہیں. تو میں نے سوچا ایک چھوٹا سا اسی طرح بچوں کے ساتھ مل کے ایک پروگرام کرتے ہیں تاکہ شاید ہم کوئی نالج فراہم کر سکیں اپنی ادھر بیٹھی ہوئی فیملیز کو. تو احمد شاہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ میں تو بالکل ٹھیک. آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں ان کپڑوں میں. تھینک یو. بہت اچھے لگ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک فوجی بننے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، جی پتہ ہے نا؟ اور وہ محنتی لوگ جو ہیں وہ ہمیں جو ہے بچاتے ہیں، دشمن کو نظر بھی نہیں ڈالنے دیتے ہم پر. پتہ ہے نا یہ بات؟ ایسی بہت ساری باتیں، بہت ساری قصے جو ہیں نا وہ ہم نے آج سننے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے ہوتا ہے نا؟ کیونکہ شاید بچوں کو ساری بڑی بڑی باتیں پتہ ہے لیکن وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں جو برداشت کرنی پڑتی ہیں ایک فوجی بننے کے لیے وہ نہیں پتہ ہوں گی، ہے نا؟ جی. تو آج آپ بیٹھیں گے میرے ساتھ اس کلاس میں؟ جی. تو آئیے آپ کے بھائی ابو بکر کو بلاتے ہیں، ساتھ عمر کو بھی لائیں گے. ابو بکر آ جائے بھائی دونوں. دیکھیں بھائی کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اوئے ہوئے اوئے ہوئے 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 ماشاءاللہ. یار کیسے ہیں آپ؟ بس آپ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں. آپ تینوں بہت بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. تھینک یو. اس طرف منہ کرو نا. کہاں جا رہے ہو عمر؟ کھڑے رہو تھوڑی دیر. آپ بھی ادھر کھڑے ہو نا سامنے. یہ پتہ ہے آپ نے کس کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ کس کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ؟ نہیں اس کی نہیں ہے، یہ نیوی کی ہے. یہ نیوی کا یونیفارم ہے. اچھے لگ رہے ہو آپ. دیکھا آپ نے ابو بکر اپنے آپ کو؟ جی. ہے نا؟ جی. ہمارے جو جوان ہیں فوجی جوان وہ بھی جب یونیفارم میں آتے ہیں تو ایک ان کے دل میں ایک جو پاکستان کے لیے محبت ہے وہ الگ نظر آتی ہے اور ان کو دیکھ کے ایک ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے نا؟ جب ہمارے فوجی بالکل ایک ساتھ پریڈ کرتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے. آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے یہ چیز؟ ہے نا؟ ہے نا؟ اور اپنے ملک سے جذبہ محبت یہ سب ہمارے دل میں اجاگر ہوتی ہے نا؟ تو چلیں میں آپ کے ساتھ بھی اور بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں آج ہمارے پاس، ان سب کو بلاتی ہوں. اب سب لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ تینوں جو ہیں وہ فورسز کے یونیفارم میں آ گئے، لڑکیاں جو ہیں
ان کا کیا کام ہے. سب یہ سوچتے ہیں کہ لڑکیاں کس طرح اگر جانا چاہیں فوج میں, اگر فورسز میں, تو ان کے لیے کہاں کہاں جگہ بن سکتی ہے. یہ بھی آج ساری بات ہم کریں گے. آئیے ویلکم کرتے ہیں بہت ہی پیاری سی مناہل, جن کو آپ الگ الگ ڈراموں میں دیکھتے ہیں, اور ساتھ تحریم بھی, بڑی مشہور بچے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے, کیسی ہیں آپ تحریم اور مناہل؟ آپ لوگ بہت اچھے لگ رہے ہیں. آپ کو خود کیسا لگ رہا ہے؟ بہت پراؤڈ ہے نا. یہ سوچو یونیفارم پہن کے اتنا پراؤڈ فیل کر رہے ہیں. تو جو لوگ اس میں ان فورسز میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں وہ کتنا پراؤڈلی اپنے سارے خاندان کو بتاتے ہوں. بہت پراؤڈ ہے نا. اوئے ہوئے. اور ایک اور جو ہٹ بچے ہیں وہ بھی بڑے اسمارٹ لگ رہے ہیں, لیکن میں نے کبھی فوجی کے اتنے لمبے بال نہیں دیکھے. شیز آ جاؤ فوراً. شیز یہ دیکھو, تم بچے ہو تو تمہیں اتنے لمبے بال رکھنے دیا, فوجی نہیں رکھتا آپ نے لمبے بال. پتہ ہے نا, بالکل کرو کٹ ہوتا ہے نا. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہاں میں تو بالکل ٹھیک. آئیے بیٹھیے نا, ذرا تشریف رکھیں, ہم ذرا تیاری کرتے ہیں. ایک آپ کو پتہ ہے آج ایک کلاس ہونے والی ہے, اور ہمارے ایکسپرٹس آ کر ہمیں بتائیں گے کہ فورسز میں جانے کے لیے ہمیں کتنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے, کتنی ٹریننگ. آپ لوگوں کو کیا پتا ہے اسکول میں کیا بتایا گیا ہے کہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسکول میں تو بتاتے ہیں کہ جو ڈرل سٹارٹ ہوتی ہیں, پیپل کو ایویکیویٹ کرتے ہیں اور پھر فائٹ کرتے ہیں وار, اور جب جیتے ہیں تو دے کین سیلیبریٹ اس ڈے کو. وہ بہت میموریبل ڈے ہوتا ہے وہ. ہاں. آپ کو کیا پتا ہے؟ بتاؤ بھائی, آپ کو کچھ پتا ہے کہ ہمارے فوجی کیا کرتے ہیں؟ ہاں, ملک کی حفاظت کرتے ہیں. یہ تو میں تو تھوڑی تھوڑی باتیں بتا رہی ہوں, جب وہ یہاں خود آئیں گے تو پھر وہ سب آپ کو گائیڈ لائنز دیں گے, آپ کو بتائیں گے. آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے دماغ میں؟ جی. آرمیوں کی ٹیم, وہ بھی آرمی ہے ان میں سے. نہیں, یہ ساری جو ٹیم ہے, نیوی ہو, ایئر فورس ہو یا آرمی ہو, یہ سب آپ کو پتہ ہے ہمیں تحفظ دینے کے لیے ہیں, ہمیں بچانے کے لیے ہیں, کہ کوئی ہم پہ حملہ نہ کرے, ہمارے ملک کو ہم سے چھین نہ لے, ہے نا. جی. کوئی زمین سے, جو ہمارا فوجی ہے وہ زمین سے تحفظ دیتا ہے, جو نیوی ہے وہ ہمیں پانیوں کی حفاظت کرتا ہے, وہ سمندر سے ہمیں, سمندر کے اندر کوئی حملہ نہ کر دے, ہمارے ملک میں نہ گھس جائے, وہاں سے حفاظت کرتا ہے. اور ایئر فورس فضاؤں میں ہوتے ہیں, وہ فضاؤں سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے, ہمیں بچاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بات, یہ فرق پتہ ہے آپ کو؟ تو اس لیے آرمی کی اور نیوی کی اور ایئر فورس کی الگ الگ ٹیم نہیں, بلکہ یہ سب ہمارے ملک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائے. بارڈر کو بھی, بارڈرز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ہے نا. اور آپ یہ دیکھیں, جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب شہریوں سے بالکل سنبھل نہیں رہی ہوتی, سیلاب آ جائے, زلزلہ آ جائے, یا کوئی بھی ایسی ناگہانی آفت آ جاتی ہے, تو پھر ہم کس کا رخ کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہاں, ہمارے جو ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ہماری فورسز, ان کو بھیجیں, اور پھر وہ آ کے ہمیں جو ہے وہ سنبھالتے ہیں. ڈیفیکلٹ سچویشن سے ان کو ٹرین کیا جاتا ہے, ان کو لڑنا آتا ہے. پتہ ہے آپ کو یہ بات, جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں, ہماری روح کانپ جاتی ہے. ان کی ٹریننگ اتنی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. ہم نے ڈراموں میں دیکھا ہے نا, کتنے اچھے اچھے ڈرامے بنے ہیں ہمیں ایجوکیٹ کرنے کے لیے, ہمیں بتانے کے لیے. چھوٹو, آپ نے دیکھا ہے یہ کیا پہن, آپ کیا بنو گے, کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ اب شرم آ گئی. ابھی سوچ رہا ہے میں نے کیا یاد کیا تھا, وہ نیوی سوچ رہا ہے, کیونکہ جب میں نے بریک, نیوی یاد آ گیا نا, تو یہ ابھی نا یاد کر رہا تھا کہ مجھے یہ بننا ہے. پھر مجھے آ کے نا اپنے یونیفارم دکھا دے گا, میں یہ بنوں گا, میں یہ بنوں گا. اچھا بھائی, آپ لوگ بتائیں, آپ نے کبھی کوئی فنکشن اس طرح اسکول میں ہوئے 6 سپٹمبر پہ کہ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے؟ میں نے کیا. آپ نے کیا تحریم؟ تحریم آپ ہو نا, منائل آپ ہو. ہاں, آپ نے بھی کیا ہے. اچھا, کیا بنے تھے آپ؟ میں آرمی آفیسر بنی. آپ آرمی آفیسر بنی تھی؟ ہاں. اور آپ کیا کہہ رہی ہو؟ میں آرمی آفیسر. آپ آرمی آفیسر بنی. اور ابو بکر, آپ ان کبھی ہوتا ہے آپ ان کو بتاتے ہو, یا جیسے آپ گزر رہے ہوتے ہو اور کوئی فوجی کی گاڑی گزرتی ہے, ہاں, یا کہیں فوجی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, آپ تو سمجھدار ہو, آپ کو تو سمجھ آتی ہوگی چیز, کہ نہیں؟ میں بتاؤں کیا؟
میں نے اسپیچ دی تھی, مجھ سے پوچھا تھا واٹ یو وانٹڈ ٹو بی وین یو گرو اپ. سو میری پوری فیملی میں سب ڈاکٹرز ہیں, ایچ اینڈ ایوری ون. اچھا. سو مائی فادر وانٹس ٹو می ٹو بی اے ڈاکٹر, بٹ آئی وانٹس ٹو گو ان آرمی. سو آئی میڈ اے مڈل ڈیسیجن, میں آرمی میں جاؤں گی, پروبیبلی ان نیوی, اینڈ وہاں پہ ڈاکٹر بنوں گی. گریٹ یار, اچھا آئیڈیا. ابو بھی خوش ہیں اور منائل بھی خوش, دونوں چیزیں. تو ہم آج جو اپنے ایکسپرٹس آئیں گے ہمارے, ان سے پوچھیں گے کہ ہم کیسے, اگر ہمارا دل چاہے فورسز میں جانے کا اور ہماری بچپن کی خواہش ہو, تو ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا, ہمیں کیا کیا ٹریننگز لینی پڑیں گی, ہمیں کیا کیا پڑھائی کرنی پڑے گی, ہے نا. تو آپ تیار ہیں اس کلاس کے لیے؟ سب بھی تیار ہیں. تو آئیے ہم اپنے گیسٹ کو جو ہے نا وہ بلانا شروع کرتے ہیں. آج کے جو ہمارے, جن کو میں ٹیچرز کہہ رہی ہوں, وہ ہمیں ٹیچ اسی لیے کریں گے کیونکہ وہ ایکسپیرینس لوگ ہیں اور اپنے ملک کو اسی طرح سرو کر رہے ہیں فورسز میں, فورسز کے تھرو. میں سب سے پہلے دعوت دینا چاہوں گی لیفٹیننٹ کرنل خاور مبین خٹک صاحب, جن کا تعلق پاکستان آرمی سے. حکومت پاکستان کی جانب سے 2 دفعہ تمغہ بسالت سے نوازا جا چکا ہے. آئیے ان کے ایکسپیرینس سے آج ہم پراپر طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. السلام علیکم سر. ویلکم. ہوئے ہوئے, یہ گڈ گرل, دیکھیے بھی سلوٹ ہونا چاہیے. او ہو, فل باڈی بنا لیا آپ نے تو. پلیز ہیو اے سیٹ سر. کیسے آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. آپ سنائیں. ٹھیک ہے. آج کا شو کچھ ایسا ہے کہ آپ کو شاید بچوں کو بچہ بن کے ہی سمجھانا پڑے گا, بتانا پڑے گا کہ انہیں اگر فورسز میں جانا ہے تو ان کو کتنی محنت بچپن سے ہی کرنی پڑے گی. بالکل. اور اس سے پہلے کہ میں یہ ساری ٹیچنگز پہ جاؤں, میں چاہوں گی کہ آپ اپنا بچپن ہم سے شیئر کریں کہ آپ کیا بچپن سے یہ سوچتے تھے کہ مجھے فورسز کو جوائن کرنا ہے. بالکل. آج ان کو دیکھ کے مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ میں اب خود بچپنے میں پہنچ گیا ہوں. میں پنڈی میں بیسیکلی راولپنڈی میں پی ایف بیس کے ساتھ ہی میری تمام جو ہے وہ اپبرنگنگ ہوئی ہے. تو ان دی اسٹارٹ آئی واز بیسیکلی جو بھی 6 ستمبر میں باقی جتنے بھی پروگرام ہوتے تھے وہاں پہ جا کے دیکھنا, تو آئی واز انسپائرنگ اینڈ آئی بیسیکلی بلانگ ٹو چراٹ. تو جو ایس ایس جی سینٹر ہے دیٹ واز آلسو ان مائی مائنڈ. الٹیمیٹلی سینگ آل دیز کائنڈ آف فنکشنز, پروگرامز, پھر جو نشان حیدر ان کے. اچھا, آپ کے دل میں جو جذبہ پیدا ہوا وہ یہ اسی طرح پروگرامز اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر پیدا ہوا؟ بالکل, دیٹ از دی بیس. اور پہلے ماشاءاللہ یہ کافی زیادہ ہوتا تھا. دیٹس انسپائرڈ اینڈ الٹیمیٹلی ڈیسٹنی واز ریٹن, سو آئی کیم اینڈ ناؤ آئی ایم سٹنگ at this age and inshallah one out of them will be also joining. انشاءاللہ. تو اب اس وقت یہاں سے یہ جذبہ پیدا ہوا, لیکن پھر اس کے بعد وہ ہمت, وہ طاقت, وہ جد و جہد کرنے کی, مطلب جستجو کرنے کی کہ کس طرح آپ کو ٹریننگ لینی ہے, وہ ساری بہت محنت شامل ہوتی ہے. تو وہاں ان کو بتائیں نا ذرا کیا کھانا پڑے گا, ایسی طاقتور چیزیں, دودھ پینا پڑے گا, اچھی کیلشیم چاہیے ہوگی. تو بچپن میں وٹ آئی تھنک از بیسیکلی ماں باپ کی جو تربیت ہے دیٹ از وٹ آئی لرن فرام مائی مدر, دیٹ واز ٹو شیئر کیئر اور ہر دوسرے کا خیال رکھنا ہے. میں نے الٹیمیٹلی جب میں جوائن کیا دی سسٹم آف آرمی, دی ٹریننگ, دی پی ایم اے از سچ دیٹ اٹ ریفائن, اور وہ پروڈکٹ لے آتا ہے جو کہ ایک ریکوائرڈ ہے ہمیں اپنے دفاع کے لیے. دین جوائننگ دی مائی یونٹ پلٹن, then the colleagues and the system and training is for the best. So that is the basically a package complete from the start. Family لحاظ سے پھر پی ایم اے ہو گیا, then institutional base. So that all is the basically the product which you people see and you people are proud. اچھا, اب آپ بھی اپنے بچوں کو آگے فوج میں ہی بھیجنے کی خواہش مند ہیں؟ بالکل خواہش مند انشاءاللہ. I have taught them honesty, truthfulness. And I wish them to be loyal whatever profession they will join. Obviously, it will be a pride for me if they join the armed forces. I have cousins, they are also in army. Recently, the one who just got the Sword of Honor and passed out, he's also my cousin. And he's in operational area and his 2 other. آپ کی پوری فیملی آرمی ہے, مطلب لائک میں نے دیکھا ہے اکثر کہ وہ بچے آرمی میں زیادہ ہوتے ہیں جو ان کا پورا فیملی بیک گراؤنڈ, باپ, اباؤ, اجداد, وہ سب سرو کر رہے ہوتے ہیں فورسز میں. تو وہ ان لوگوں کے یہاں مجھے لگتا ہے وہ ماحول ہوتا ہے, وہ محنت کرنے کی طاقت ہوتی ہے, تو اس لیے پھر سارے خاندان والے بھی ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ نے کہا, میں نے کہا کہ I got inspiration from these programs and events.
بیسکلی belong to چراٹ, تو وہ بھی ایک بیچ میں آپ کہہ لیں بیس, کیونکہ اس از اے ہوم آف SSG, سو دے جسٹ ڈو دی ٹریننگ اوور دیر ایز ویل. دین obviously آئی واز ان آرمی, تو ان کے لیے وہ بھی ایک موٹیویشنل فیکٹر تھا. تو دے انسپائر دیٹ دے ول رادر کہتے ہیں نا بیٹ مائی اسکور اینڈ ڈو ویل بیٹر دین می. تو یہ ایک کہہ لیں کہ کولیکٹیو وہ ہے spirit, and now they are in their units, and that is basically encouraging them to be further doing good in operational اس میں. گریٹ سر. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو آپ جو آپ نے ایکسپیرینس کیے ہیں وہ سارے قصے, وہ ساری وہ کہتے ہیں نا بہت سارے ہوتا ہے کہ جنگیں یا کوئی ایسے واقعات جو آپ ان سب بچوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پر آج کے دن کے کو لے کر ہم آپ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سنیں گے. چھوٹے سا وقفہ لے رہے ہیں جی. وقفے کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت, بہت امپورٹنٹ کلاس اویٹ کر رہی ہے آپ کا. آئیے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. آج ایک خاص پروگرام ہے میرے سارے ناظرین کے لیے. آج ایک کلاس ہے. آج اس کلاس میں ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں, اور ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹس بیٹھے ہیں ان میں سے ایک کا انٹروڈکشن میں کرا چکی ہوں آلریڈی. ابھی ہمیں جن ٹیچرز نے جوائن ان کیا ہے میں ان کو بتانا چاہوں گی, ان کے حوالے سے بتانا چاہوں گی. ریٹائرڈ ڈاکٹر لیفٹیننٹ کرنل عشرت ابوذر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. اور ہمارے ساتھ اسکواڈرن لیڈر عمر جاوید صاحب موجود ہیں, پاکستان ایئر فورس سے, فائٹر پائلٹ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اکثر بچوں کو یہ خواہش ہوتی ہے, میں نے بڑے ہو کے, اکثر پوچھو نا تو میں نے بڑے ہو کے فائٹر پائلٹ بننا ہے. تو اس فائٹر پائلٹ کا بھی یہی خواب تھا بچپن سے ہی؟ ایگزیکٹلی میم, میرا بھی ایگزیکٹلی بچپن میں یہ خواب تھا کہ جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا تھا جب میں چھوٹا تھا کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے, تو میں یہی کہتا تھا کہ میں فائٹر پائلٹ بنوں گا. آپ کہاں سے اٹریکٹ ہوئے اس چیز کے لیے؟ کس کو دیکھ کے انسپریشن ملی؟ میں اگر آپ کو اپنا بچپن یاد کروں, میں اگر اپنا بچپن, تو اس میں جس طرح کی یہ ٹی وی پروگرامز اور اس طرح کی چیزیں, پھر بہت اچھے پی ٹی وی کے ڈراماز ہوتے تھے آرمی بیسڈ, بالکل, اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں. پھر سیکیورٹی سچویشنز اچھی تھیں تو ہم لوگ بیسس پہ جایا کرتے تھے. اچھا. اور جہازوں کے ایئر شوز دیکھا کرتے تھے, جس کی وجہ سے اور موٹیویشن پیدا ہوتی تھی. اور آپ کی فیملی میں بھی فورسز میں تھے لوگ؟ نہیں میم, میری فیملی میں. اچھا. میں ایک واحد فیملی میں. اچھا اچھا. اور آپ کی بھی آپ کو بھی انسپریشن, جیسے کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے ملی؟ ایگزیکٹلی میم, ان سب چیزوں کو دیکھ کے پھر ایک جنرلی انٹرنسک موٹیویشن تھی میرے اندر. بچپن سے فلائنگ کا شوق تھا. اچھا. کیونکہ میرے پروفیشن میں اٹ از ریلیٹڈ ٹو فلائنگ, اینڈ دین اٹ از مور آف این آرم فورسز. تو مجھے فلائنگ کا شوق تھا اور فوجی بننے کا شوق تھا, تو یہ دونوں میرے شوق اس میں پورے ہو گئے. اور ڈاکٹر آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ لائک ایز عورت, ایز بچی, ایز لڑکی, آپ کے دماغ میں جو ہے یہ کیسے ہوا کہ میں فورسز جوائن کرتی ہوں؟ ندا, میں اس آنسر سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ ہم آج جو 6 سپٹمبر ہم منا رہے ہیں, تو اس میں ایز اے قوم ہم سب نے دعا کرنی ہے. ہمارے جو بہت بڑے ہیرو جنہوں نے ہمیں نیوکلیئر پاور بنایا ہے, ڈاکٹر عبدالقدیر خان, وہ بہت بیمار ہیں. ان کی صحت کے لیے سب لوگ دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو جلدی صحت یاب کرے. اور دوسرا جو ہمارے کشمیری جو فادر آف کشمیری جدوجہد تھے, اور ہمارے علی شاہ گیلانی, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی 1 سپٹمبر کو. تو میں چاہوں گی کہ ہم سب ان کے لیے بھی, ان کی مغفرت کے لیے, ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کریں, بیکاز یہ ہماری موٹیویشن ہے, یہاں سے ہم اسٹارٹ ہوتے ہیں. اور اب جو آتے ہیں, جو کوسچن آپ نے پوچھا ہے, وہ یہ کہ فورسز کا نو ڈاؤٹ جب سے پاکستان بنا ہے اور جس طریقے سے بنا ہے, جتنی قربانیوں سے بنا ہے, اس کے بعد میں نہیں سمجھتی کہ اس ملک کا کوئی بچہ, کوئی بڑا, کوئی جوان اپنے فورسز کی عزت نہ کرتا ہو. کیونکہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو مشکلوں سے اور اس ملک سے اور ان حالات سے نکال کر آج جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ شو کر رہے ہیں, یہاں تک پہنچایا ہے. تو سب سے بڑی چیز تو یہ کہ عزت ہے, اور وہ عزت ہمیں ہمارے ملک کو ان فورسز والوں نے دی ہے. کیونکہ جب مشکل وقت آیا ہے, ہماری فورسز, آرم فورسز جس میں آرمی, نیوی, ایئر فورس, تینوں نے وہ کمال کیا ہے کہ ورلڈ ریکارڈ تک بنائے ہیں. لائک ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ایئر فورس کے فائٹر پائلٹ, تو اگر ہم یاد کریں تو ہمارے اسکواڈرن لیڈر, ہی از اے اسکواڈرن لیڈر سے مجھے یاد آیا کہ MM عالم, لائک کیا مطلب وہ تھا کہ دنیا کا ریکارڈ ہے کہ 2 منٹ کے اندر ایک سارٹی میں انہوں نے 5 کے 6 ایئر کرافٹ گرائے تھے, اور آج تک پوری دنیا میں ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے,
تو میں یہ کہوں گی کہ آپ یہ جو بچوں ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں بیٹا، یہ چیز ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے پہلی تربیت گاہ آپ کا گھر ہوتی ہے، جہاں والدین ان فورسز والوں کو کتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں، جہاں پہ والد والدہ جو ہیں، جیسے مجھے یاد ہے میں چھوٹی تھی تو ہم جب اپنی گلی میں گزرتے تھے اسکول سے تو کہیں آرمی کا کہیں کوئی ٹرک نظر آ جاتا تھا یا آرمی والا کوئی یونیفارم میں، تو ہم کھڑے ہو کے بڑے ادب سے سلوٹ کرتے تھے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں، سب سے پہلے رسپیکٹ ڈیولپ کروائی جائے، وہ گھر سے ہوگی کہ یار میں بتا رہی ہوں، میں بچپن میں مطلب فوجی بھائی کو سلام کرتی تھی، بعد میں نہیں پتا تھا فوجی بھائی سے شادی ہو جانی ہے، لیکن یہ کہ پہلا جو تھا وہ ہمارے فادر، ہمارے گھر میں محلے میں ہر کوئی فوج سے، آرمی، نیوی، ایئر فورس سے بہت پیار کرتا تھا. مطلب آپ سوچیں نا، یہ وہی پیار تھا جو 1965 میں کہ گاڑیاں جب گزرتی تھیں فوجیوں کی تو عورتیں اپنی چوڑیاں اتار کے ان کی گاڑیوں میں ڈالتی تھیں، اپنے راشن ڈالتی تھیں، پیچھے سے بچے لٹک جاتے کہ ہم بھی جان دیں گے. تو یہ کیا جذبہ تھا. یہ ڈیولپ ہوا تھا جن والدین نے، جس سسٹم میں، جس معاشرے میں ہم پل رہے تھے، جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم ہوا ہے. اس لیے آج اس شو میں ہم تھوڑا سا ٹائم ہے لیکن کوشش کریں گے کہ وہ موٹیویشن بچوں میں، وہ تربیت. اچھا بچوں، آپ لوگوں کو یہ پتہ لگانا ہے کہ ہم 6 سپٹمبر کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ بات؟ آئیے میں آج ان لوگوں سے پوچھتی ہوں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم 6 سپٹمبر کیوں اس طرح جوش و خروش سے مناتے ہیں، کیوں سب کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، کیوں ملی نغمے گنگناتے ہیں، کیوں سب کو سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں. مجھے پلیز آپ تینوں میں سے کون زیادہ اس کو ایکسپلین کر پائے گا ایز تاکہ بچے سمجھ سکیں. میں چاہوں گی کہ مبین صاحب، آپ لیفٹیننٹ کرنل خاور مبین صاحب، آپ جو ہیں وہ اگر اس کو ایکسپلین کریں. بیٹا 6 ستمبر یوم دفاع اس لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے اپنے مدر لینڈ کو ڈیفینڈ کیا تھا. جب ہمارا دشمن اس نے ہمارے پہ اٹیک کیا تو اس جذبے سے، جو کہ آپ سب میں بھی ہے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم فوج میں آئیں اور ملک کا دفاع کریں، تو وہ جو اس ٹائم لوگ تھے انہوں نے اسی جذبے سے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جو ہے وہ ہر کوئی شہادت کا جو کہتے ہیں نا جذبہ لے کے جب آگے گیا تو اس نے اس کو ڈیفینڈ کیا. تو اس کی یاد میں ہم یہ مناتے ہیں دن تاکہ ہمارا جذبہ دوبارہ اسٹرانگ ہو. اور ایک فوجی کے لیے یہ ڈیفنس ڈیز جو ہیں 23 مارچ، اور یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا کہتے ہیں نا انسپائریشن ہوتی ہے. اس ٹائم ہم شہداء کو، اپنے ساتھیوں کو جنہوں نے پرفارم کیا، ان کی کنٹریبیوشنس کو جو ہے ہم ریکگنائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اپنے اندر وہ عہد کرتے ہیں کہ وی ول آلسو پرفارم بیٹر دین دیم. اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی جب بڑے ہوں گے، ہماری جگہ لیں گے تو یو ول ڈو دی سیم. ٹھیک ہے. 1965 آپ کو پتہ ہے 1965 میں کیا ہوا؟ یہ بتائیں گے ابھی آپ کو قصہ. یہ قصہ پلیز شیئر کریں. بیٹا 1965 میں آپ کو پتہ ہے پاکستان کب بنا تھا؟ 1947 میں. ٹھیک ہے. تو 1947 میں پاکستان بنا اور تقریباً کوئی 20-21 سال پاکستان تو نیا بھی بنا تھا، سیٹل ہو رہے تھے سارے لوگ جو گھر چھوڑ کے آئے ہوئے تھے اپنے، اور جن کے رستے میں جنگیں ہوئیں جب انڈیا سے شفٹ ہوئے، ان کے بہت سارے، کسی کے بچے، کسی کے والدین، کسی کے بہن بھائی سارے مارے گئے، شہید ہو گئے تھے. تو وہ واپس آ کے پاکستان کو سیٹ کر رہے تھے، اپنے پاؤں پہ پاکستان کو کھڑا کر رہے تھے. اسکول بن رہے تھے، انسٹیٹیوشن بن رہے تھے، کالج بن رہے تھے، ہاسپٹل بن رہے تھے. ابھی ہم اس پروسیس میں تھے کہ ہمارے دشمن نے پھر حملہ کر دیا 1965 کو. تو دشمن نے جب حملہ کیا تو وہ یہ سمجھا کہ یہ تو ابھی تیار بھی نہیں ہوں گے، یہ تو نئی قوم ہے اور ابھی تو ان کو آزادی ملی ہے، ابھی تو یہ اپنا 20 سال میں یہ کیا کر لیں گے، ان کی تو فوج اور ان کے لوگ تو اپنے ہی مسئلوں میں پڑے ہوئے، ان کو کیا پتا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پر حملہ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ 6 سپٹمبر کی بات ہے، رات کی بات ہے جب یہ ایسا ہوا تھا. اور یہ رن کچھ کا علاقہ تھا، if I'm right، رن کچھ کا یہ بدین کے پاس جو علاقہ تھا وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا تھا. لیکن ان کو بھرپور جواب دیا. ہماری فوجی جتنی وہاں پہ ڈپلوائے ہوئے تھے انہوں نے خوب زبردست قسم کا جواب دیا، ان کو وہاں سے پیچھے ہٹا دیا. اسی طرح ہماری ایئر فورس جو تھی، کمال، مطلب ایئر فورس نے تو بجائے ڈیفینسو فیز لینے کے ایگریسو فیز میں آ گئے، اوفینسو آ گئے. بجائے کہ ہم اپنے آپ کو، اچھا وہ اٹیک ہو رہا تو ہم اپنے آپ کو بچائیں،
انہوں نے کہا نہیں جی ہم آپ پہ اٹیک کریں گے. آپ نے پاکستان پہ نظر کیسے ڈالی, کیسے ڈالی؟ اور پھر ایئر فورس کے سارے جہاز انہوں نے انڈیا کے اندر جا کے انڈیا کو, ان کے جہازوں کو تباہ کیا, ان کو شوٹ کیا. پھر پاکستان نیوی, آپ نے نیوی کا یونیفارم پہنا ہوا ہے, تو نیوی کے آفیسرز نے ایک وہ ہے دوارکا, ایک دوارکا جو ہے وہ بہت بڑا زبردست انکارپوریشن تھا نیوی کا, جس پہ سب مرینز اور ان کے شپس جو تھے انہوں نے انڈیا کے ایک بڑی تباہی نکالی تھی. کرکی واز نیوی کا شپ تھا کرکی, اس کی تباہی نکال دی تھی. اب سمندروں میں آگے جا کے ان کو, یعنی ہماری فورسز, ہم سمجھیں کہ ہم ابھی تھوڑا عرصہ ہوا پاکستان بنے ہوئے, لیکن ہم ایسے تھے جیسے ہم اٹیک کر رہے ہیں. مطلب آپ نے اٹیک کر دیا, وہ چھپنے والا نہیں تھا کہ ڈیفینس کر رہے تھے, ہم اگریسو اس پہ آگے تھے کہ ہم نے اٹیک کرنا ہے. اس لیے کچھ یہ تھا 6 سپٹمبر ملک کے بعد سوچتا ہے ہمارے اوپر حملہ کرنے سے پہلے. پھر وہ دشمن نے جب دیکھا کہ یہاں پر تو ہو یہ تو سب, اور پھر پوری قوم, ناٹ اونلی کہ فورسز کے لوگ جو یونیفارم میں نہیں تھے, بچے بھی تیار تھے ہم بھی لڑیں گے, عورتیں بھی تیار تھی ہم بھی لڑیں گے, جان و دل دے دیں گے اپنا. جو آدمی سڑک پہ تھا کوئی, سب کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہم تو اپنی فوج کے ساتھ ہیں, ہم پوری قوم لڑیں گے. اور اس وقت ایک جملہ تھا, پریزیڈنٹ ایوب خان تھے اس وقت, اور ان کا مجھے جملہ یاد ہے اب بھی جب ہم سنتے ہیں کہ یہ جنگ فوج نہیں لڑی, یہ پوری قوم لڑی ہے. اور واقعی پوری قوم نے لڑی. مطلب میڈم نورجہاں کو دیکھیں تو وہ خود آ گئی کہ میں نے ملک کے لیے گانا گانا ہے. خود آئی تھی اسٹوڈیو میں اور خود آ کے وہ گا رہی تھی کہ پتر ہٹاتے نہیں وک دے کی لبدی ہیں کڑی بازار, وہ والے, اور یہ سجیلے وطن کے سجیلے جوانوں. تو وہ خود آئی تھی اور خود مستقل 24 گھنٹے وہ وہاں پہ بیٹھ کے گانے گا رہی تھی اور موٹیویٹ کر رہی تھی اپنے جوانوں کو. لوگ موٹیویٹ ہو رہے تھے. بلڈ بینکس, مطلب آپ سوچیں ہسپتالوں کے بلڈ بینک, لوگ بلڈ دے رہے تھے کہ ہمارا بلڈ لے لو, ہمارے فوجیوں کو اس کی ضرورت ہے. بلڈ بینک بھر گئے تھے. ایون آپ یہ سوچیں کہ کوئی جو ہوتا ہے کہ چوری کر لی, یا جیسے عام دنوں میں ملک میں کسی قسم کی کوئی ذرا سا کرائم نہیں تھا, زیرو ہو گیا تھا. سب کا دماغ یہ تھا سب کو تھا کہ ہم نے یہ اپنے ملک کو بچانا ہے اور ہم نے دشمن کو نہیں چھوڑنا. تو یہ تھا 1965. اب جب وہ جذبات سنتے ہیں, جب وہ چیز سنتے ہیں نا, تو آپ کے دل میں اور ایک وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے دل میں اپنے ملک سے محبت جاگتی ہے کہ یس خدا نہ خواستہ کبھی ہمارے ملک پہ کچھ ایسا ہو تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے جیسے ہمارے بڑوں نے کیا ہے نا. یہ فیلنگز آتی ہیں جب ہم یہ دن سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم اس دن پر ادھر بہت سارے کورسز ہیں جس میں یہ سب چیزیں لکھی بھی ہوتی ہیں. آپ کو تو یاد بھی ہے نا کون کون سے ایوارڈز ملتے ہیں بھائی فورسز والوں کو, آپ کو یاد ہے, آپ کو پڑھایا ہے نا کون کون سے وہ دیے جاتے ہیں؟ نشان حیدر, ہاں بالکل, ریوارڈ. ہاں نشان حیدر آرڈر آف پاکستان, کیپٹن محمد سرور, میجر طفیل محمد, میجر راجہ عزیز بٹی, پائلٹ افسر راشد مناس, میجر محمد اکرم, میجر محمد اکرم, لاس لائق میجر شبیر شریف, میجر شبیر شریف, لاس لائق محمد, لاس لائق سوار محمد حسین, لاس لائق سوار محمد حسین, لاس لائق محمد محفوظ, کیپٹن کرنل شیر خان, حوالدار لالا جان. گڈ. یہ دیکھیں بھائی, اور جو ہے نا یہ چھوٹو بھی ہمارے کچھ سنانا چاہتے ہیں. اس کو مائک دو ذرا. عمر کچھ سنانا چاہتے ہیں پاکستان سے محبت کا اظہار کرنا, لیکن اس کو مائک دے دو ہاتھ میں. ادھر دیکھو, سب کو دیکھو, ان لوگوں کو سناؤ, اس طرف منہ کرو. یہ دیکھو, دل پاکستان جا جا پاکستان, ایسی زمین اور آسمان, ان سوا جانا کعبہ تیرے یہ کارواں, دل 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 پاکستان جا جا پاکستان. زبردست. ہاں جی. اچھا بھائی, ہمیں تھوڑا سا ذرا قصے بھی بتائیں جب آپ لوگ محاذ پہ جاتے ہیں, کوئی بھی ایسی چیز آپ لوگوں کے ساتھ ہوئی ہو تھوڑی سی, جب بچے سننا چاہتے ہیں. کبھی ہوتا ہے نا کہ ایک دم بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے بچوں تو آپ کو سننے
کہ کوئی جنگ ہوتی ہے, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, تو پھر یہ لوگ کس طرح سروائیو کرتے ہیں, ان کے پاس کھانے کو کیا ہوتا ہے, یہ کیسے جاتے ہیں, کیسے شاور لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیسے برداشت کرتے ہیں, گرمی ہے, سردی ہے, بارش ہے, ان سب چیزوں میں ہم تو بڑا ڈرتے ہیں, لیکن ان کے پاس اتنی بہادری کہاں سے آتی ہے نا. یہ ہم سب جانیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. گڈ مارننگ پاکستان. گڈ مارننگ پاکستان. آج ہم 6 سپٹمبر کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, یوم دفاع کہا جاتا ہے آج کے دن کو, اور ہم ابھی بیٹھ کے بہت ساری کہانیاں سننے والے ہیں, بہت ساری چیزیں ہم جاننے والے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہمیں فورسز کو جوائن کرنا ہے. سمی خان جو ہے, ان کو آ گئی شرٹ پوری. یہ لیٹ اس لیے ہو گئے کہ سائز گڑبڑ ہو گیا تھا, تو ایک اسٹوڈنٹ آپ کی کلاس میں لیٹ آئے ہیں, مگر کوئی بات نہیں, ایسے نہیں کرو, ایسے. ہاں بالکل بالکل, ذرا کچھ بچے سمجھ جاؤ, کوئی آستین افورڈ نہیں ہو سکتی. اچھا جی, تو ہم بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں آپ نے جو ایکسپیرینسز بیئر کیے ہیں, جو آپ کی زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں مختلف اوقات پر, ان میں سے کوئی ایسا واقعہ آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے. آپ تینوں اپنے اپنے فورسز کے حوالے سے, آپ سے شروع کرتے ہیں. اکثر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آرمی از ناٹ اے جاب, اٹس اے پیشن. اور جو پاکستان کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ, دیٹ ایڈز آن. اور جو ایک ٹریننگ میں سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے زندگی جینی ہے تو وہ غازی کی, اور اگر موت ہے تو وہ صرف شہادت کی. اچھا, ٹریننگ بھی, سوری میں یہاں سے آپ کو, مجھے ٹریننگ بھی تو بتائیں نا, ان بچوں کو بتائیں ٹریننگ کس طرح کی ہوتی ہے, کتنی ایج میں آپ کو موقع مل جاتا ہے آرمی جوائن کرنے کا, اگر ہم ابھی آرمی کو لے کے بات کر رہے ہیں تو آفٹر سیکنڈ ایئر مطلب آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. جنرلی ہاں, انٹر کیا 18 ایئرس کی آپ کی ایج ہے تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. 18 سے پہلے آپ سلیکٹ نہیں 18 آپ کہہ لیں سیکنڈ ایئر کے بعد, مطلب منیمم جو کوالیفیکیشن ہے, ریکوائرمنٹ ہے, دیٹ از انٹر, دیٹ از آپ 12ویں کلاس کہہ لیں. اچھا, انٹر آپ نے چاہے پری انجینئرنگ سے کیا, پری میڈیکل سے کیا, کامرس, آرٹس, کسی بھی سے کیا, یا کوئی خاص اسپیسیفک؟ نہیں, جی ڈی جس طرح نارمل آرمی لانگ کورسز کے لیے کوئی بھی آپ نے کیا, یو کین اپلائی. اس کا کرائٹیریا ہے کہ منیمم 60% آپ کے مارکس ہیں, اس سے اوپر آپ جتنے بھی لیں گے تو وہ آپ آ سکتے ہیں. پھر آپ کا انیشیل ٹیسٹ ہوتا ہے ریکروٹمنٹ سینٹر میں, وین یو کلیئر دیٹ, اس میں بھی ایک فیز ہیں, ٹیسٹ ہیں, انٹیلیجنس کے ہیں, باقی ہیں آپ کے کریکولم کے ہیں. جب وہ سارے ہو جاتے ہیں اس کے بعد یو گیٹ سلیکٹڈ فار ISSB. تو اس میں جو جس میں انٹرویو ساری چیز آ جاتی ہے, میڈیکل بھی انیشیل ہو جاتا ہے. تو دین میڈیکل میں کیا کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے فار ایگزامپل کچھ چشمہ لگاتا ہے, کسی کی نظر خراب ہے, پاؤں فلیٹ ہے, یا جو ہم چیزیں ہم نے سنی ہے وہ ہمیں کنفرم کریں کہ ہائٹ, یہ ساری چیزیں کیا کیا میڈیکل میں درکار. ہائٹ فار آفیسر آپ کہہ لیں کہ اٹ از 5 فٹ 4 انچ. اوکے, منیمم جو ہے 5 فٹ 4 انچ ہے. دین کوالیفیکیشن جیسے بتایا سیکنڈ ایئر ہو گئی. فلیٹ فٹ اور کچھ ہیں میجر ڈیفارمیٹیز کے اگر وہ ہیں تو دیٹ از ڈیفیکلٹ. جس طرح آج کل اینگل ہے ہاتھ کا, نظر وہ نہیں ہے, اگر آپ نے لینسز یا آپ لگائی ہیں دیٹ نظر کا کوئی پرابلم اتنا زیادہ نہیں ہے, کوئی بہت زیادہ اگر آپ کی ہے تو دیٹ آن, بیکاز آپ فیلڈ کے لیے جا رہے ہیں تو اس کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہونی چاہیے. تو دیٹ از ناٹ اے بگ ایشو. میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے اور کسی جگہ کام لینا ہے تو شاید وہ نہیں ہوگا. باقی ایوری بڈی از کہہ لیں کہ لائبل یا ایلیجیبل فار دی سلیکشن. پھر ISSB میں نارمل ٹیسٹ ہیں آپ کے, کہہ لیں کہ جو کیلیکولم کے ہیں منیمم وہ ہے. پھر انٹیلیجنس کے ہیں کہ میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ نے میٹرک خود پاس کیا ہوا ہے تو یو کین ویری ایزیلی کہنا میں اس کو آپ پاس کر سکتے ہیں. دیٹ از انٹ میک جو اس میں آ جاتا ہے. جیسے آگے بڑھنے کے لیے, جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں, رینکس آپ کو الگ الگ ملتے ہیں, اس کے لیے آپ کو ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں, ٹریننگ بھی, پریکٹیکلی بھی, تھیوری بھی, دونوں چیزیں اسی طرح ہے. ایوری تھنگ ایک ویسے کنسیپٹ ہے, شاید آرمی میں پڑھائی اتنی نہیں ہے, لیکن جتنی آرمی میں پڑھائی ہے اتنی شاید کدھر اور نہیں ہوگی. کنٹینیوسلی آپ نے کورسز کرنے ہیں, اپنی جو ٹریننگ ہے اس کے حساب سے ساری ایجوکیشن ہے, ساری اس کی کتابیں ہیں. تو اٹس بوتھ وے کہ آپ کہہ لیں ٹریننگ بھی ہے, فزیکل بھی ہے, ایجوکیشن بھی ہے, بیکاز یو ہیو ٹو بلڈ اینڈ یو ہیو ٹو لیڈ. تو اس حساب سے آپ کی تمام گرومنگ پالشنگ وہ ہوتی ہے. ڈفرینٹ کورسز ہیں جو کہ ایز اے لیفٹیننٹ, کیپٹن, میجر, لیفٹیننٹ کرنل, یہ سارے آپ نے کرنے ہوتے ہیں تاکہ آپ کی ریفائنمنٹ اور جس چیز کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے وہ تمام پیکیج, وہ تمام چیزیں آپ کے اندر جو ہے وہ آ جائیں. باقی ISSB میں اٹ از دی, میں اکثر کہتا ہوں سمپلسٹ. اگر آپ نے خود وہ کیا ہوا ہے تو یو کین ویری ایزیلی. دی سمپل کرائٹیریا ہے, آرمی از فار ادرس. جب آپ
सिलेक्शन के लिए जाना है, कुछ करना है, तो आपने अपना नहीं सोचना, आपने दूसरों का सोचना है। तो आपकी ज़िंदगी है आपके बहन भाइयों के लिए, आपकी मुल्क के लिए, आपके कुलीग्स के लिए, दिफा के लिए। हाँ, बात साथ बीच में आई गेट ईच एंड एवरी फैसिलिटी एज़ वेल। जिस तरह हम जब ऑपरेशन में गए तो वहाँ पे इस तरह भी हुआ कि हमारे पास 40-50 दिन भी कुछ खाने के लिए नहीं था। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो फोकस क्या होना चाहिए जो आर्मी के लिए आना है कि हमारा मुल्क क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और हमारे अंदर क्या चीज़ है, शहादत का जज्बा। इसलिए हमें कोई हरा नहीं सकता। और आर्मी जो है वो आपको ट्रेन करती है फॉर दी बेस्ट। और आर्मी ये भी नहीं कहती कि हमारे पास जो है ना दुश्मन कोई कमज़ोर सा है। वी एक्सपेक्ट दैट दुश्मन जो है वो ताकतवर आना चाहिए, क्योंकि हमारी तैयारी, हमारा जज्बा उसके लिए जो है हमेशा से तैयार रहता है। और आपने 1965 में देखा हो, 71 में, जिधर भी हमारी फोर्सेस गई हैं, उन्होंने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं, वो सिर्फ इस जज्बे की वजह से। बिकॉज नॉर्मल आर्मी जो हैं उनके पास ये जज्बा या ये कहते हैं ना स्पिरिट नहीं है। हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इंस्पायर करता है और नामुमकिनात को भी मुमकिन बनाने का जो है वो सबब बनता है। आपने जो वो किस्सा सुना रहे थे ना, वो आप बच्चों के साथ शेयर करिए। महाज पे थे जब आप? इसी तरह ही हम एक महाज पे थे, तो वहाँ पे आगे से काफ़ी ज़्यादा हम पे जो है ना वो फायर आ रहा था। एंड देन सब्सिक्वेंटली हम एक ऐसी जगह पे हो गए जिस पे हमें हमारे दुश्मन ने घेर लिया। और क्योंकि हम उधर प्रिपेयर नहीं थे, वी जस्ट वेंट, और उन्होंने घेर लिया, तो हमारे पास कोई ख़ास साजो सामान भी नहीं था, बस नॉर्मल पर्सनल आपके जो कहते हैं ना इक्विपमेंट या वेपन होता है वो हमारे पास था। तो हम वहाँ पे तकरीबन कोई 50 दिन से लगभग जो है वो सीज में रहे, एंड कंटिन्यूस 24 आवर्स उधर जो है वो फायर आता रहा। हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग टू ईट और ड्रिंक, पानी भी। लोग थे? हम कोई तकरीबन 65 प्लस माइनस थे। लेकिन ये जज्बा था, खाने के लिए भी नहीं था। इट वाज कहते हैं ना टेस्ट ऑफ सर्वाइवल, जिसे कहते हैं ना जिंदा रहना, और दूसरा फाइट बैक के, ताकि उनको भी करीब ना आने दें। एक टाइम बीच में ये आया कि हमारी रिपोर्ट आई कि आवर ओपोनेंट दे वर सेइंग, एंड आपस में जब बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि हम 60-65 इंडिविजुअल थे। दे सेट के यहाँ पे जो फ़ौज है वो तकरीबन कोई 400-500 बंदे हैं। सो दैट वो आपसे जो बात हो रही थी कि अल्लाह ताला कोई ऐड ऑन कर ले, तो दैट वाज देयर परसेप्शन दैट मोर देन 400 इंडिविजुअल आर प्रेजेंट ओवर हियर। फिर जब वो चलता रहा, क्योंकि इट वाज अ कंटिन्यूस, इस तरह भी था जहाँ पे हमें 20-30 मीटर के फासले तक एक था बिल्टअप एरिया, वहाँ तक वो आते थे, फायर करते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे ये नॉर्मल फौज नहीं है, यहाँ पे SSG के कमांडोज हैं। सो दैट वाज बेसिकली दैट फियर विच अल्लाह वाज पुटिंग इन देयर माइंड। अदरवाइज वी वर इन सीज, वी हैड जस्ट पर्सनल वेपन्स, वही हमारे पास थे, लेकिन वो जज्बा, लेकिन उनको एक डर और खौफ था। बिल्कुल इसी तरह डर और खौफ। फिर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जब हम छोटे थे तो सुनते थे किताबों में अपने बड़ों से कि शहीद की क्या निशानियाँ होती हैं, कि शहीद है उसका खून उसी तरह ताज़ा रहता है, खुशबू आती है। तो आप मानेंगे हमारे साथ जब थे तो मेरे 2 जो कुलीग थे वो शहीद हुए, और उनकी बॉडीज़ हमारे साथ 11 दिन रहीं। तो जो लोगों ने सुना होता है ना कि शहीद का ये रुतबा है, वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं, तो वी हैव पर्सनली सीन। वैसे नॉर्मली फ़ौज में ही होता है कि अगर कोई इस तरह का हो जाए तो यू अवॉइड सीइंग और उसको साइड पे रखते हैं। बट दैट वाज सो इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल दैट आई गेव द ऑर्डर टू माई ऑल द ट्रूप्स के आपने दिन में एक दफ़ा, क्योंकि वी वर इन सीज, तो जब भी किधर वो होना है आपका रेस्ट का, तो यू विल गो एंड विजिट देम एंड सी एंड दैट इंस्पायरेशन। तो जो उनकी कहते हैं ना खून की ताजगी, जो उनमें उधर एक एनवायरनमेंट में खूबसूरती, एक कहते हैं ना माहौल में, दैट फ्लॉलेस, दैट इनकरेज, मतलब मेरी उसके बाद से और कोई ख्वाहिश नहीं है कि यही है कि अल्लाह ताला जब पूरी हो तो शहादत ही हो, क्योंकि उससे बड़ा जज्बा नहीं है। ठीक है, तो ये एंड वी वर इन सीज। आपने ये भी तो बताया था कि उस वक्त जब आप थे तो आप लोगों को रोज 1 आलू बस मिलता था खाने के लिए। जस्ट इमेजिन, महाज पे जब थे आप तो 1 आलू, ऐसा है, हो सकता है? हाँ? आप मानेंगे जब मैं उधर हम सीज में थे तो देवर सो क्लोज, हमारे बिल्कुल करीब थे। वो कहते थे आप सामने आए, तो और मुझे किधर फ़ोन करके या इस तरह करके जो है ना वो कहते थे कि भाई आप एहतियात डाल लें। तो ये जो स्पिरिट थी ना, ये जो अल्लाह की वजह से, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से, शहादत का, उसने मुझे हमेशा जब फ़ोन करते थे तो मैं उससे ही ज़्यादा इंटेंसिटी से उनसे बात करता था, और मेरे वो जज्बे को और बढ़ाते थे। खाने की बात भी, क्योंकि हम जा रहे थे, एकदम पहुँचे तो हमारे पास खाने के लिए, पकाने के लिए भी कुछ नहीं था। पानी, इवन कि जो बारिश हुई एक दफ़ा, तो हमने बारिश के लिए नीचे उस पर जो है ना मग्गे और वो रख लिए ताकि वो पीने का पानी हम वो करें। अ टाइम केम जब सब कुछ नहीं था कि नाली का पानी को रोक के हमने वो भी पिया। पकाने के लिए कुछ नहीं था, तो
ایک ایک صرف آلو جو ہے نا وہ پورے دن میں ہم گرم کر سکتے تھے کہ وہ پکڑنا. تو دیز آل ہیپن. تو کہتے ہیں نا یہ انسنگ ہیروز ہیں میرے ساتھ 65 انڈیویجول سے. اور اللہ کا اگر آپ اس میں کہیں تو فار دوز 50 days nobody out of us even got some medical issue, some problem, because سب سے زیادہ فوج کے لیے وہ مسئلہ ہو جاتا ہے اگر آپ کا کوئی بندہ انجر ہوا ہے, how to rescue, because that is a very کہتے ہیں نا difficult کہ آپ کا اپنا بندہ انجرڈ ہے کچھ ہے تو اس کے ساتھ. تو جب اس طرح بھی کچھ آیا تو شہید ہمیں ملا. شہید بھی وہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نشانیاں دکھائیں جو کہ ہم ہر جو ہے بندہ اس کی آرزو کرتا ہے. تو اس لیے اس دن کے بعد سے میری اور کوئی آرزو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب پوری ہو تو شہادت ہو. باقی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہمیں موٹر بھی آ کے گرا, خود کچھ گاڑی بھی آ کے ہمارے اوپر پھٹی, از نتھنگ. تو ٹھیک ہے, جب آپ اس جذبے سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز دکھاتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ کچھ نہیں تھا کھانے کو, وہ منو سلوا ہمیں ہر وقت ملتا رہتا تھا کہ اللہ کی طرف سے. ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا, پینے کے لیے تھا, تو میں اس کو منو سلوا بیسی کہتا ہوں دیٹ اللہ گیو اس فار دیٹ 50 days فرام ہز بلیسنگ آل دیٹ, بیکاز جذبہ کبھی سوچ میں یہ نہیں آیا کہ ہمارا کیا ہوگا. اچھا اب ہم جو ہے نا وہ ڈسکس کریے ایئر فورس کا. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے آرمی کے بارے میں بات کی. جی میں بھی ان سے ایک سوال کروں. کرو. آرمی والوں کے لیے وہ کون سا کام بہت مشکل ہے؟ ہاں بھائی چلیں بھائی یہ بتائیں. آرمی والوں کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ آگے سے دشمن آ رہا اور آپ تیار نہ ہوں. تو آرمی والوں کے لیے ہر وقت یہ ہے ضروری کہ جب دشمن آئے تو آپ سامنے جو ہے نا دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں اور ان کو آگے نہ آنے دیں, تاکہ وہ اگلی بار یہ سوچ بھی نہ سکے کہ میں نے ان کی طرف دیکھنا ہے. احمد شاہ تیار نہ ہو, دشمن آ گیا ہے, فوج تیار ہے, احمد شاہ تیار نہیں ہے ہمارے ساتھ. تو ایز اے قوم آپ سب کو ہمارے ساتھ تیار ہونا ہے. پھر اگر آپ لوگ تیار نہیں ہوتے, فوجیوں کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے ہماری قوم ہمارے ساتھ تیار کیوں نہیں ہے. جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اپنے پیرنٹس کے سے پاس سے کہیں بھی ایک دن کے لیے بھی جاتی ہوں تو مجھے ان کی یاد آتی ہے. آپ تو 50,000 ایئرز رہتے ہیں دور, آپ کو یاد نہیں آتی؟ یاد بھی آتی ہے, سب کچھ بھی ہوتا ہے, لیکن آپ کا مشن, آپ کا جو فوکس ہے وہ اس ٹائم دفاع پہ ہوتا ہے. کیونکہ میرے اپنے بیٹی ہیں, میری وائف ہے, میری مدر ہیں, وہ ایک ہیں, لیکن جو ہماری 22 کروڑ عوام ہیں وہ بھی تو میری ماں بہنیں سب کچھ ہیں. تو جب ان کا سوچنا ہے تو obviously I have to stand, I have to fight. تو جب ان کا سوچوں گا تو پھر اپنا نہیں سوچوں گا. تو when we wear uniform we are no more think about our family. اس ٹائم صرف کیا ہے, دفاع کرنا ہے, دشمن کو 1 انچ بھی اپنا نہیں لینے دینا. یہ جذبہ جو ہے نا ہونا چاہیے. آپ لوگ بھی کویشچن سوچ کے رکھو, ٹھیک ہے. ہاں آپ کیا پوچھو گے؟ کہ ایئر فورس آفیسر بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ چلیں جی بھائی, یہ تو سوال میرا والا یہی لے گیا. اچھا بیٹا, ایئر فورس میں آنے کے لیے آپ نے صرف پہلے شروع میں پڑھائی کرنی ہے, جیسے انکل نے بتایا. ویسے انٹر کے بعد آپ آگے بڑھتے جی ہیں؟ سیم انٹر کی طرح آگے بڑھتے ہیں, بس میڈیکل میں تھوڑا سا ان کی اسٹرکٹنیس ہوتی ہے آئی سائٹ کے لیے. بس آئی سائٹ 6/6 ہونی چاہیے. اچھا, بالکل ذرا سے بھی کمزور نہیں ہوتی. جی 6/6 آئی سائٹ ہونی چاہیے. باقی وہی پروسیجر ہے جو انکل نے آپ کو بتایا. ہاں, اور باقی ٹریننگ بھی ہماری ویسے ہی ہوتی ہے, بس ہماری تھوڑی سی. کتنے دن ہوتے ہیں ٹریننگ؟ کیا ٹریننگ میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ لائک آرمی کی ٹریننگ کے لیے الگ ہوتا ہوگا کچھ؟ بیسکس تو ایک جیسی ہوتی آرمی کی بیسیکلی اگر آپ بیسک ٹریننگ دیکھیں تو وہ 2 ایئرس کی ہوتی ہے, ہماری 3 ایئرس کی ہوتی ہے ایئر فورس میں. اس میں 2 ایئرس آپ خالی پڑھتے ہیں, اکیڈمکس ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر جو لاسٹ ایئر ہوتا ہے اس میں آپ فلائنگ ٹریننگ کرتے ہیں, جس میں آپ جہاز چلانا سیکھتے ہیں. اچھا, جس کو بالکل نہیں بھی آتا ہے جہاز چلانا, وہ بھی مطلب وہ خواہش مند ہو سکتا ہے؟ بالکل, میرے کچھ ایسے کورس میٹس تھے جن کو بائک بھی چلانی نہیں آتی تھی, ابھی وہ میرے ساتھ جہاز چلاتے ہیں. واو. تو اسی لیے اگر آپ کو بائک بھی چلانی نہیں آتی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں, آپ جہاز چلا سکتے ہیں. آپ نے کتنے کیرٹس کھائے ہوں گے جو 6/6 آئی سائٹ؟ ہاں 6/6 آئی سائٹ ہوگی. کیرٹس کھائے ہوں گے. کیرٹس کھانے She knows کہ کیرٹ کھانے وہی بچپن سے ظاہر ہے کیرٹ کھلائے ہوں گے نا. اچھا, ایک اور ہر شخص کے اندر, ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوف, کوئی فوبیا ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل میرے ہسبینڈ کو ہائٹ فوبیا ہے, مجھے لفٹ میں بند ہونے سے ڈر لگتا ہے, یا مجھے پانی کا ڈر ہے. تو اگر فرض کریں کوئی نیوی میں جانا چاہتا ہے, اس کو پانی سے ڈر لگتا ہے, کوئی ایئر فورس میں جانا چاہتا ہے, اس کو ہائٹ سے ڈر لگتا ہے, تو یہ اس کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ حیران ہوگی کہ جب میں ایئر فورس میں نہیں آیا تھا تو مجھے ہائٹ فوبیا تھا, اوہ, اور میں واقعی دوسری منزل سے اوپر جا کے کھڑا ہوتا تھا تو میں اس کے
قریب نہیں جا پاتا تھا, مجھے اتنا ڈر لگتا تھا. بٹ مجھے فلائنگ کا شوق بھی تھا, تو پھر میں نے اپنے اس ڈر کو ختم کیا اور پھر آہستہ آہستہ میں نے اس پہ قابو پایا اور پھر میں نے فلائنگ سیکھ لی اور پھر مجھے اب ڈر نہیں لگتا. تو اسی طرح میں پریکٹس میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں, لیکن اس پہ جانے سے پہلے جو ہے نا ہمارے جو یہاں بچے بیٹھے ہیں وہ اپنے جذبات کا اظہار گانوں کے تھرو کرنا چاہتے ہیں. تو آئیے بھائی, تحریم اور ناہل کیا سنا رہی ہیں ہمیں, کون سا ملی نغمہ سنا رہی ہیں؟ جذبات جنون. چلو آ جاؤ جی, ہم سب مل کر گائیں گے. سمی تم بھی بھائی واپس آ جاؤ, جاگ جاؤ. ہاں, جذبہ جنون تو ہمت ہار, جس کو جو کرے وہ چھوئے آسمان. محنت اپنی ہوگی پہچان, کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان ہے ہمارا, پاکستان ہے تمہارا. گڈ مارننگ پاکستان. اور آج 6 سپتمبر کے موقع پہ ہمارے پاس جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, آج ہمارے سارے سیلیبریٹی بچے ہیں جن کو آپ نے ڈراموں میں مختلف کیریکٹرز کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور آج یہ فورسز کے یونیفارمز میں بہت کیوٹ لگ رہے ہیں سب, انکلوڈنگ سمی ہیں. اور یہاں ایز ٹیچر آج ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ جن کا تعلق ایئر فورس سے ہے, جن کا تعلق آرمی سے ہے, یہ لوگ ایز ٹیچر ہمیں بہت ساری باتیں بتا رہے ہیں جو شاید ہمیں کچھ پتہ ہے لیکن کچھ پتہ بھی نہیں ہے. اب آپ سے میں نے بات کرنی ہے کوآرڈینیٹر لیڈر عمر جاوید صاحب. ہم آپ سے پہلے تو ہم پوچھا کہ ایئر فورس میں جانے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں, آپ نے وہ بتائیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں 27 فیبروری کے حوالے سے سوال, ابھی نندن اور یہ جس طرح ہم پہ ہمیشہ ہی ہمیں کمزور سمجھ کے حملہ کر دیا جاتا ہے اور پھر منہ کی کھائی جاتی ہے, ذرا وہ قصہ بچوں سے شیئر کریں, کیا ہوا تھا, ہمیں چائے پلا کے واپس کر دیا تھا, وہ ساری چیزیں بتائیں بچوں کو. اچھا میم, دیکھیں بچوں, ایسا ہے کہ دشمن جو ہے نا ہم سے وہ ہمیشہ بڑا رہا ہے, 3 گنا زیادہ ہے تعداد میں, ان کی مقدار زیادہ ہے, مقدار زیادہ, یعنی کہ ہم 1 ہوتے ہیں تو وہ 3 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, اسی طرح ہماری ایئر فورس میں بھی ایسا ہی ہے, ہم 1 جہاز لے کے جاتے ہیں, ان کے 3 آ جاتے ہیں آگے سے ہم سے لڑنے. ٹھیک ہے, جیسے انکل نے کہا کہ جذبہ اور ایمان یہی 2 چیزیں ہیں جو ہمیں ان سے لڑاتی ہیں اس موقع پہ. تو اسی طرح ہم نے 1965 میں بھی ان سے لڑا, اور یہ ابھی 27 فیبروری کو بھی ہم نے ان سے اسی طرح لڑا. اور جب وہ دشمن سمجھ رہا تھا کہ وہ اٹیک کر کے چلا جائے گا, تو ہم نے جا کے ان پہ اٹیک بھی کیا, اور اس کے بعد ان کا اندر آتے ہوئے جہاز کو 2 جہازوں کو ہم نے گرا دیا, اور پھر جو ان کا قیدی ہم نے پکڑا اس کو ہم نے چائے پلائی اور پھر ہم نے اس کو واپس کر دیا. ٹھیک ہے, تو ہاں چائے بھی پلائی تھی. ہم لوگ مہمان نواز لوگ ہیں بھائی, مہمان نواز لوگ ہیں. ہاں, ہم دشمنوں کی بھی قدر کرتے ہیں سچی میں. انہوں نے یہ پروگرام دیکھ لیا تو ویسے ہی ہمت ہار جائیں گے. بچوں کا دماغ انہیں کے حساب سے. تو یہ کیا کے لیے ہم دشمن ہیں, اور اگر ہمیں وہ کیپچر کر لیتے تو وہ ہمیں سیم وے ٹریٹ کرتے کہ نہیں, یہ تو پتہ نہیں ہے, یہ تو آپ لوگ ہی بتائیں گے اگر کبھی ایسا ہوا ہے تو. ہم نے تو ان کو اچھے سے ٹریٹ کیا کیونکہ ہمیں یہ تربیت دی گئی ہے, ہماری ماں نے, ہمارے بڑوں نے, ہمارے مذہب نے, ہمیں یہ تربیت ملی ہے کہ ہم نے جنیوا کنونشن اس کے حساب سے کوئی بھی ریگولر آدمی نے بیٹا تو اگر to as law they are supposed to جو بھی اس کی accordingly کہتے ہیں نا اس کو گریس دینی ہے یا رسپیکٹ دینی ہے یا پروٹوکول دینا ہے وہ ان کو دینا ہے. ہاں ہمارے اندر کیونکہ اللہ کا جذبہ ہے, ہم لوگ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے, اس لیے when we will capture جو اس سے ہم نے کوئی انفارمیشن لینی ہے, بات کرنی ہے, وہ کریں گے, بٹ اس کو جو اس کا ڈیو رائٹ ہے وہ ہم نے دینا ہے, کیونکہ جنرل کنونشن جو کہ پریویلنگ کہتے ہیں نا رولز ہیں اس کے مطابق بھی, اور ہم زیادہ کس رول کو فالو کرتے ہیں جو ہمارے اسلام نے, ہمارے دین نے, ہمارے اللہ نے ہمیں بتائے ہیں. اور ہم لوگ ویسے بھی جو ہے نا وہ مہمان نواز لوگ ہیں, تو جب آئیں گے تو اس طرح چائے پلائی کیا, واپس کیا, تو مہمان ویسے بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے, تو وہ رحمت بن کے آیا اور ان کو انہوں نے ڈرا دیا کہ بھائی یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں یار, مارتے بھی ہیں پھر پلاتے بھی ہیں اور واپس بھی بھیج دیتے ہیں بڑے پیار سے. ہاں جی, اب ہم آتے ہیں, ہم ظاہر ہے ہم نے آرمی کی بات کی, ایئر فورس کی بات کی, لیکن بہت ساری لڑکیاں فورسز جوائن کرنا چاہتی ہیں, اور شاید بہت ساری بچیوں کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ہم کس مد میں کیا کہتے ہیں
किस किस फील्ड में, उर्दू में मुद कहते हैं, महकमा। किस किस महकमे में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज औरत, एज लड़की, हम कहाँ कहाँ? और जैसे इंटर में आपने कहा लड़के भी जो हैं वो जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, लड़कियाँ किस एज में दे सकती हैं, वो आप हमें हेल्प आउट करेंगी ना? लड़कियां भी इसी तरह इंटर के बाद ही जाती हैं, लेकिन जो मेडिकल में अगर डॉक्टर आप बन चुकी हैं, अगर तो आप डॉक्टर बन चुकी हैं और फिर जाना चाह रही हैं, तो फिर आपको जाते ही ये सारा एग्ज़ाम उसी तरह होता है जैसे कर्नल साहब ने बताया, उसी तरह एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा, आप फिट हैं नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा कि यहाँ से भी कोई ऑर्गन काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका ISB का टेस्ट होता है, वो होता है। उसके अलावा आपके बाद इसके अलावा आपका फिजिकल हो गया, ये हो गया, प्रोफेशनल टेस्ट होता है। अच्छा, खाली डॉक्टर का ही नहीं, सिर्फ डॉक्टर जो है वो डायरेक्टली इंडक्ट हो जाते हैं एज ए कैप्टन के रैंक। ओके, ये मैं सिर्फ डॉक्टर का बता रही हूँ, अच्छा, क्योंकि उन्होंने मेडिकल कर लिया होता है सारा। हाँ। तो अगर जैसे मेरा था तो मैं मेडिकल करके गई थी, तो फिर मैंने आर्मी के इंडक्शन का एग्जाम दिया था, तो आई जस्ट गॉट डायरेक्टली कैप्टन का रैंक मिलता है, बिकॉज आप पूरी डिग्री होल्डर होते हो। ओके। अगर आपने आर्मी के अंदर जाके डॉक्टर बनना है, अच्छा, तो हाँ, फिर ये। आप इंटर का एग्जाम जब दे देते हो तो आपकी वही बात के परसेंटेज आपकी फर्स्ट डिवीज़न ज़रूर होनी चाहिए। फिर आप आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो, तो उसमें ये सारे टेस्ट होते हैं। अच्छा। जिसमें आपका फिजिकल, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड मतलब किस तरह के, लाइक मैं अगर आप बात कर रहे हैं हम आपस में, तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये शख्स, ये लड़की या कैसी लड़का, personality ये है, कैसी हाँ। पर्सनैलिटी है, ये क्या बहुत जान दे देगी अपने मुल्क के लिए, क्या अपने सोचते लोगों हैं, के लिए, हाँ। या भाग जाएगी, जब भी जंग शुरू होगी पीछे से भाग जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं लड़कों में भी, लड़कियों के अंदर से जज्बा कितना है, ठीक है। छोटी मोटी जैसे इन्होंने बताया कि एयरफोर्स में 6x6 होनी चाहिए, क्योंकि आप इतना बड़ा जहाज़ लेके जा रहे हो ना, वो भी आपके मुल्क का ख़जाना है, इतना एक उसका कीमती चीज़ है। आर्मी में अगर हम कहें तो अगर उसने कोई चश्मा लगाया तो हो सकता है, मेडिकल में जा रहा है हो सकता है कि थोड़ा चश्मा है, छोटी और चीज़ें, लेकिन अगर दिल में जज्बा नहीं है, आपके अंदर बहादुरी नहीं है, आपके अंदर कुर्बानी का जज्बा नहीं है, फिर तो आपकी बाकी फिटनेस एक तरफ चली जाती है। अच्छा, जैसे आर्मी में तो आप एज डॉक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, और कौन कौन से महकमे? एज ए डॉक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छा। एज ए सिग्नल आप उसमें जा सकते हैं, एंड सप्लायर वो जो चेन है उसकी ट्रांसपोर्ट सप्लाई उसमें जा सकते हैं, कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। इसमें जो उन्होंने बताया इस फील्ड में BSc ऑनर्स आप कह लें कि जब वो जाएंगे तो तब आप जाते हैं। तो जो लेडीज़ हैं उनके लिए जो है ना, ये है कि अगर आपने सिग्नल में जाना है, लॉजिस्टिक उसमें जाना है, आपने इंजीनियर में जाना है, तो उसकी क्वालिफिकेशन ये है। अब कहते हैं ना, बच्चियों का और इनका जज्बा देख के एंड दे आर सो गुड। अब मैं आपको हैरत की बात बताऊं कि अगर आप ओवरऑल बॉयज़ का सिलेक्शन रेट देखें और गर्ल्स का, तो उनका लड़कियों का ज़्यादा है। अच्छा। मतलब अगर 100 लड़कियां आएंगी तो उनमें से 30-40 लड़कियां सिलेक्ट हो जाती हैं, और जो लड़के हैं वो मे बी 2-3-4 हों। तो इतना ज़्यादा है, बिकॉज जितनी आती हैं वो कहते हैं ना उसको पार करके आती हैं बाउंड्री को, एंड दे आर वेरी गुड एंड दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और फिर क्योंकि उनकी ज़्यादातर, जिस तरह मैंने बताया कि BS ऑनर करके आना है, तो आपने तो मास्टर्स वो है, तो वो दे आर मोर रिफाइंड एंड दे परफॉर्म वेरी वेल। जितनी आप लोग लड़कों को फिजिकल ट्रेनिंग कराते हैं सख्त, उससे कितनी परसेंटेज कम लड़कियों को, मतलब उनको भी करनी पड़ती है, डॉक्टर्स को भी फिजिकल ट्रेनिंग पड़ती है भाई, करनी पड़ती है। सिलेक्शन क्राइटेरिया इज ऑलमोस्ट द सेम। अच्छा, आखिर तो सबने जंग में ही जाना है, मतलब हम वो ठुमक करके चल रहे हों, और ऐसे तो नहीं, आपको उसी तरह परेड करनी है, फायरिंग आनी चाहिए, एम लेना आना चाहिए पहाड़ों पे। लाइक मैं बता रही थी कि वजीरिस्तान वाना तक हमें तो हम गए हुए थे, लाइक एक टाइम था कि मुझे याद है कि उन्होंने इसी तरह इन इलाके में नॉर्दर्न इलाके में, तो वो वहाँ पे कोई हॉस्पिटल ऐसा तो था नहीं, तो एक दरख्त के नीचे चलो जी टेबल ले आओ, एक कोई स्टूल दे दो, चलो जी डॉक्टरी शुरू। इट्स नॉट कि आपके पास एक अंदर बैठे हुए हैं और कुछ नहीं है, तो हमें पता है कि अभी टंग डिप्रेसर नहीं है, ये नहीं है, हमें पता है रफ टफ। एयरफोर्स में क्या क्या महकमे में आ सकती है? और मैम एयरफोर्स में पायलट्स भी आ सकती हैं, इंजीनियर्स आ सकती हैं, जैसे मैम ने बताया डॉक्टर्स आ सकती हैं, इसी तरह ATC में आ सकती हैं। अच्छा। ये सब ब्रांचेज एयरफोर्स में, ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच अकाउंट्स में आ सकती हैं, except air defense. Rest every branch has lady officers, and now they are serving as fighter pilots as well. Oh, And they are actively flying in fighter squadrons.
ابھی اس لیول تک لڑکیاں جو ہے دے آر ان ایئر فورس اور وہ سرو کر رہی ہیں اور کنٹینیو ٹو فلرش اور وہ ہر بیچ میں انڈکٹ بھی ہو رہی ہیں. گریٹ, زبردست زبردست. بس کوئی نیوی کا نہیں ہے, نہیں تو میں نیوی کے حوالے سے بھی پوچھتی کہ کرائٹیریا سیم ہے, آئی سی ایس بھی ایک ہی ہے, ٹرائی سروسز ہے. because I have been in Navy also. تینوں فورسز میں رہی ہوں, نیوی میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہے. میم ایز فار ایز ٹریننگ کی جو آپ بات کر رہی تھی, جو فائٹر پائلٹ کی ٹریننگ ہے وہ بالکل ایک بیسس پہ ہوتی ہے, کیونکہ وہی جہاز میں نے بھی لے کے جانا ہے اور وہی میرے ساتھ ایک لیڈی آفیسر نے بھی لے کے جانا ہے. تو ایز اے فائٹر پائلٹ فزیکل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ جو مینٹل ٹریننگ اور مینٹل اسٹریس ہے اس کو کوپ اپ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی ہمیں ٹریننگ میں سکھائی جاتی ہے. کیونکہ آپ ایک جہاز میں اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ 2-3 اور آپ کے کولیگس فلائی کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ یو آر پشڈ اگینسٹ این اینیمی, اور ایک ایئر اسپیس ہے اور آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اینڈ یو آر گیون ود ویپنز اور دے آر ناؤ ماڈرنائزڈ, اور اس گیجٹری کو ہینڈل کرنا اس اسٹریس لیول کے اندر اس کے لیے مینٹل اسٹرینتھ کی بہت ضرورت ہے, اور اس کی ٹریننگ بھی اسی طرح ہوتی ہے لڑکیوں کی جس طرح ہماری ہوتی ہے, اور وہ ابھی تک ایئر فورس پہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ کرتی رہیں گی. زبردست زبردست. اچھا یہ ہوتا ہے نا کہ سیلیبریشن ہوتی ہے ہر جگہ, ایک اچھے دن بھی ہوتے ہیں, کوئی ہیپننگ ڈیز بھی ہوتے ہیں. اگر جیسے آپ لوگ اپنے گھروں پہ نہیں ہیں اور کسی مورچے کو سنبھالا ہوا یا کچھ, اور عید آ گئی, کوئی فیسٹیول آ گیا, تو آپ لوگ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں جو جہاں ہوتا ہے؟ آرمی اگر آپ دیکھیں, میں نے پہلے بتایا کہ ایک بچہ ہے جب وہ 18 سال کا ہے تو ہی گیٹ سلیکٹڈ آفٹر انٹر. سو اگر آپ اس کا دیکھیں انٹل ریٹائرمنٹ اس کی ساری لائف اس کی یونٹ میں گزرتی ہے, اس میں گزرتی ہے. تو وی سے آر یونٹ از آر ہوم, اٹ از مور اے فیملی. اگر آپ ایک فوجی کی آپ لائف اسپین گزاریں تو آفٹر سلیکشن ٹل ریٹائرمنٹ تو اس کا میرا خیال ہے 80% to 85% ٹائم سارا یونٹ میں گزرتا ہے, اپنی انسٹیٹیوشن میں گزرتا ہے. تو دیٹ از ہز ان بلٹ اس کا ہر کچھ. بلکہ کہتے ہیں ونس اے فوجی ٹل ڈیتھ, آفٹر ایون ڈیتھ اس کے بچے بھی دے آر پارٹ آف آرمی, اینڈ آرمی اسے اون کرتی ہے. تو اس لیے وہ اتنا فیل نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ میں آئی ایم مسنگ مائی فیملی. یس اوبیسلی میری جو بیٹیاں ہیں وہ میری زندگی ہیں, لیکن میری اور بھی بیٹیاں ہیں, پھر میرے ساتھ میرے جوان ہیں, کیونکہ آفیسرز یا اس لیول پہ کم ہوتے ہیں تو میں بھی ان کو جو ہے اکوموڈیشن مل جائے. اگر کہہ لیں کہ 80 to 85% آف جو ٹروپس ہیں جوان ہیں ان کی فیملیاں ان کے پیچھے ہوتی ہیں. سو دیر آلسو دیر. تو وہ کہتے ہیں نا جب آپ دیکھتے ہیں یار یہ تو میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ سارے ہیں, دین وی کریٹ آر فن اوور دیر. اسی طرح ہی بہت سے آپ کہہ لیں کہ ہم کمپٹیشن کر لیتے ہیں, کھانے کا وہ کر لیا, پارٹی کر لیا, ٹروپے شو سے کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, اس میں ڈرامے کر لیے, گانے کر لیے, کوئی میوزیکل نائٹ ہو گئی. سو دیٹ وہ فن جو ہے نا وہ اس چیز کو جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ اور جذبے میں بڑھا دیتا ہے, اور ایک دوسرے کو جوڑتا بھی ہے ایک دوسرے کے ویسے بھی مشہور ہے فوج میں جب بھی فوجی چھٹی جائے گا تو وہ اس کی عید ہے. تو اس لیے وین ایور ہی ول گو دیٹ از عید. بچوں کے لیے بھی عید ہے, اس کے لیے بھی عید ہے. آپ لوگوں کو کتنے عرصے بعد چھٹی ملتی ہے؟ ہر کوئی جاب جو کر رہا ہوتا ہے, ایک نارمل گورنمنٹ کی جاب ہوتا ہے, خاص دن ہوتے ہیں چھٹی کے, آپ لوگوں کو کس طرح چھٹی ملتی ہے؟ میں سر کی بات پہ ایڈ کروں گا ریگارڈنگ عید ہالیڈیز یا کوئی فیسٹیول آ گیا ہے اینڈ اور آپ نے گھر جانا تھا اور آپ نہیں جا سکے کسی وجہ سے, آپ کے سی او نے کہا, اسی نے کہا کہ یو آر گوئنگ ٹو بی آن ڈیوٹی سو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گو. تو میم یہ جو کاز ہے نا, کاز اگر آپ چھٹی میں رکے ہوئے ہیں اور یہ کاز آپ کے مائنڈ میں ہے کہ یو آر ہیئر ٹو ڈو دس ٹائپ آف جاب اینڈ یہ ضروری ہے, یہ کاز آپ کو کسی بھی گریف یا جو بھی اداسی ہوتی ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے کافی ہے. یہ کاز ہی کافی ہے. ٹھیک ہے بس. اور سیکنڈلی آپ کا جو سیکنڈ کوشچن تھا کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کتنے عرصے بعد چھٹی, تو یہ بھی ویری کرتا ہے. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے چھٹی پلان کی ہوتی ہے, فار ایگزامپل 2 months 3 months کے بعد آپ نے ایک چھٹی پلان کی ہوئی تھی, سڈنلی کچھ ہو گیا, کوئی نیوز آ گئی اینڈ دیر از سم مطلب کہ کوئی گرما گرمی ہو رہی ہے اس ٹائم بارڈر پہ کہیں بھی, تو دین یو ہیو ٹو اسٹے بیک. اور وہ آپ کی 2-3 مہینے کی چھٹی کینسل, اب 3-4 مہینے اور لگ جائیں گے آپ کو چھٹی نہیں ملے گی. لیکن پھر میم وہی کاز کام آئے گا آپ کے ذہن میں, یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہاں پہ رکے کیوں ہیں, مطلب وائی آر یو ہیئر, وائی یو سیکریفائسنگ. تو اس بیسس کے اوپر جو بھی آپ کو مومنٹلی گریف ہوا ہوگا کہ یار میں نہیں جا سکتا چھٹی, تو وہ ختم ہو جائے گا. بیسیکلی جو بات کی سمپلی ایک میجر اگر آپ باؤنڈری کہیں تو دیٹ از 3 months. آفٹر 3 months ایک کوئی بھی آرم فورسز کا بندہ ہے تو ہی از لائبل کہ اس کو چھٹی آپ بھیج دیں. پھر اس میں ڈفرینٹ سسٹم ہے. سی لیو ہے وہ 10 دن 12 دن کی ہے, پھر پی لیو ہے وہ سال میں 2 دفعہ 2 سال ہے, تو اچھا خاصا اماؤنٹ. پھر اگر کوئی ایمرجنسی ہے
میں اکثر وہ بات ہوتی ہے کہ ایمرجنسی میں کسی کا ہوگا تو اس کا سینئر ہوگا, ہی ول ڈیفینیٹلی سینڈ ہم. ہاں, لیکن وہ خود کہے گا کہ میں نہیں جاؤں گا, بیکاز آرمی از فار ادرس, فار فیملی, فار وہ ہے. تو آرمی از اے فیملی. اگر کسی کی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے, آرمی انشور, دی یونٹ انشور کہ اس کو اس ایمرجنسی میں آپ فل فیسیلیٹیٹ کریں, ایون اف ہی ہیز ٹو اسٹے مور دین 2 months. تو دی آرمی, دی ٹروپس, دے ول بیئر دیٹ برڈن. تو اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کہہ لیں کہ چھٹی کا نہیں ہے. اٹس اے ویری ویل ریفائنڈ سسٹم, تبھی چل رہا ہے. آپ کو بتایا کہ 85% بندے اگر ادھر ہی رہ رہے ہیں تو مین دیٹ اینڈ نتھنگ از پرابلم اوور دیئر. تو وہ کہتے ہیں نا کہ سسٹم کی وجہ سے یہ, بیکاز اوننس کے فیملی کو ہی پتہ ہے, پیچھے اس کا خیال رکھنا سب کچھ ہے, تو دیٹ آل گوز آن. بالکل جی, ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں. وقفے کے بعد بچوں سوچ کے رکھو ہم نے کیا کیا سوال کرنے ہیں, کتنی ساری نالج آج ہمیں مل رہی ہے اکٹھی, ہے نا. گڈ مارننگ پاکستان, ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. ایک بہت ہی کیوٹنس اوور لوڈیڈ شو اور انفارمیٹیو شو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں, اور ہمارے ٹیچرز اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں بڑا ہی اچھے سے سوال بھی ہو رہے ہیں, بلکہ سوال ان کے دماغ میں ہے جو آج ہمارے پاس ٹیچرز ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں بہت ساری مزے کی چیزیں جو ہم جاننا چاہتے تھے. لیکن اس سے پہلے ہم اس کلاس کو جاری رکھیں گے, تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس. پھر سے ہمارے اسٹوڈنٹس آپ لوگوں سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کے دماغ میں کیا سوال ہیں. جی احمد, آپ جب جہاز سکھاتے سختی سے سکھاتے یا پھر پیار سے؟ پیار سے. اچھا بیٹا, جب جہاز کیونکہ بہت مہنگا جہاز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ٹھیک طرح چلانا سکھانا چاہیے, ٹھیک ہے, جو بھی چلائے اس کو اچھی طرح چلائے اور اس کو خراب نہیں چلانا, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے کبھی سختی سے سکھاتے ہیں, کبھی پیار سے. تو زیادہ تر سختی ہوتی ہے اور تھوڑا سا پیار ہوتا ہے. اور کوئی سوال کرے گا؟ ہاں جی. آپ نے کبھی ٹینک چلایا ہے؟ بیکاز میری وش تو ہے میں چلاؤں. اوئے ٹینک, بھائی ٹینک میں نے چلایا تو نہیں, لیکن ہاں ٹینک میں بیٹھا ہوں, کیونکہ ہر چیز کے لیے جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے, اس کے اسپیسیفائڈ ٹروپس ہوتے ہیں. تو ہمارا بلکہ آپ کو اس چیز پہ فخر ہوگا کہ پاکستان نے سب سے لیٹسٹ ٹینکوں میں سے ایک بنایا ہے جو الخالد ہے, اور پھر اس کی جس طرح کہتے ہیں نا اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو اس میں امپرومنٹ کر کے ابھی ہم نے الخالد 1 آ گیا ہے جو کہ لیٹسٹ ہے, کسی بھی دنیا کے کسی بھی ٹینک کو وہ کمپلیٹ کر سکتا ہے. اور ہمارے پاس ایک اچھا خاصا اسٹرانگ, کہتے ہیں جس طرح انہوں نے بات کی کہ دشمن ہم سے بڑا ہے اور 1 سے 3 گنا ہے, لیکن جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے پاکستان فوج, ایئر فورس, نیوی وہ فل اکوپ بھی ہے, جذبے میں بھی ہے, اور اپنے دشمن کو ہمیشہ مات بھی دیتی ہے. تو ٹینک جو ہے وہ ہماری مین جو ہے وہ فورس ہے, جس کے جو کہتے ہیں نا ٹینک کا جب فائر ہوتا ہے تو دشمن کو جب لگ پتہ جاتا ہے کہ یہ کیا چیز آئی. چلانا پڑے بھی نہیں, لیکن ضرورت پڑے تو آپ بہت اچھے سے چلائیں انشاءاللہ. ہاں جی, آپ کیا سوال کریں گے بتائیں. آپ کو جہاز چلاتے ہوئے مزہ آتا ہے یا پھر ڈر لگتا ہے؟ اوئے بچوں کی عمر کے حساب سے سوال. اچھا بیٹا, جہاز چلاتے ہوئے مزہ زیادہ آتا ہے, ڈر کبھی کبھار, ڈر بالکل نہیں لگتا. بہت کبھی بارش ہو رہی ہو, بادل گرج رہے تو اس ہوں, میں تو اور مزہ آتا ہے. جب بارش ہو رہی ہو, بادل گرج رہے ہو بیٹا, تو اس میں تو بجلی آئے تو پھر بجلی سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس بجلی ادھر ادھر آ جاتی ہے. آپ اوپر چلے جاؤ بجلی سے نیچے آ جاؤ, بجلی چلی جائے گی. آپ کیا سوال کر رہے ہو تحریر؟ ان کو پانی ملتا ہے ادھر؟ آؤ کدھر, کن کو بات پانی؟ جہاز میں نہیں, تو جہان میں نہیں. جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے, جنگ ہو رہی ہوتی ہے. بھائی آپ کو پانی ملتا ہے, ابھی انہوں نے بتایا نا نالی کا پانی بھی پیا ہے انہوں نے. ہم تو منرل واٹر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ابلا ہوا پانی. ان سے یہ پوچھو, یونٹ ہوتی ہے بیٹا, جیسے ایک یونٹ ہوتی ہے جس کے پاس, جیسے آپ ٹینک کی بات کر رہے ہو, تو ایک پوری آرمر ڈویژن ہوتی ہے جن ٹینکس کا جن کا کام ہوتا ہے. ایک یونٹ ایسی ہوتی ہے, ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو سپلائی اینڈ ٹرانسپورٹ اور راشن یہ سارا پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لاجسٹک پرووائڈ کرتا ہے. تو وہ پورا ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آگے تک جنگ میں جا کے پانی, راشن, کپڑا جو کچھ بھی ہے, وہ ایک پوری وہ والی جو یونٹ ہے وہ پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ جا کے ان کی بھی, اس ڈپارٹمنٹ کی بھی سرٹن ٹریننگ ہوتی ہے. سب فوجی ہوتے ہیں, جنگ میں جا کے پانی, سب ٹرینڈ فوجی ہوتے ہیں. لیکن یونٹ جیسے انجینئرنگ کی یونٹ ہے, آرمر کی یونٹ ہے, میڈیکل کی یونٹ ہے, ٹرانسفرز ہوتے رہتے ہیں الگ الگ یونٹس میں. ان میں اس طرح سے in the middle of the battle. It's a team work.
یہ نہیں اگر میں آگے لڑ رہا ہوں تو میرے پیچھے ایک پوری ٹیم ہے جو کہ مجھے ادھر لڑانے تک ہی پڑ رہی ہے. پانی ہر چیز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں, میڈیکل کے ہیں, سروسز کے ہیں, انجینئر ہیں, پل بنانے والے ہیں, مائن کلیئر کرنے والے ہیں. ہمیں جب اگر میرے پاس ایمونیشن ختم ہو گیا تو مجھے دینے والے ہیں. ہاں لیکن ٹریننگ میں آپ نے جگہ پانی نہیں ہے, ہمیں ٹریننگ میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے سروائیول کے لیے 2-3 دن پانی کے بغیر کرنا ہے, پھر آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہہ لیں کہ کسی ایسی جنگل میں اس جگہ پہ جہاں پہ یو ہیو ٹو فائنڈ یور سیلف. جیسا میں نے کہا دیر واز نو واٹر, ایک نالا جا رہا تھا حالانکہ وہ بھی فائر کے اندر تھا, ہم نے وہاں سے جا کے ایک جگہ اکٹھا کیا جو اس میں صاف جگہ تھی, اس کو اکٹھا کر کے ہم نے کیا. اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی. انہوں نے کہا یار ان کے پاس پانی نہیں ہے, نالی والا پانی ہے, تھوڑا سا مسئلہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, دی ڈے وی ڈیڈ, ایک دن ہم نے استعمال کیا, اللہ تعالیٰ نے اس 50 دن میں وہ پہلے دن بارش ہوئی جو ہمارے پاس پانی کی سپلائی وہ ختم ہوئی, اللہ نے بارش کر دی. ہم بارش سے کرنے گئے, کھانا ختم ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ دال دے دیتا تھا. کدھر جاتے تھے کدھر سے جو ہے نا ٹافیاں مل جاتی تھیں, کبھی جو ہے نا کوئی انڈے مل جاتے تھے. تو وہ اس کو کہتے ہیں منو سلوا, ہم نے سنا نا منو سلوا اللہ تعالیٰ اوپر سے دیتا ہے, تو دیٹ واز بیسکلی فرام اللہ سائڈ منو سلوا. تو ٹریننگ از فار پریپریشن فار آل آؤٹ, ہر اس کے لیے اچھا برا وقت جو بھی پڑے وہ جو ان کے اوپر آئے انہوں نے سروائیو کرنا ہے اور اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے. پتہ ہے آپ مل کو کے کرنا ہے, دس از ویری امپورٹنٹ. جو اور یہ دیکھو جیسا بتا رہے ہیں مل کے کرنا ہے بیٹا. اور یہ دیکھو یہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں, یہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں ہمارے ملک کو بچانے کے لیے. ایز سویلینز ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اپنے ملک کو الگ الگ طریقے سے اس کو ترقی دینی ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو ایمانداری سے اپنے میڈیکل کو پرسو کریں, اگر آپ ٹیچر ہیں تو ایمانداری سے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں, انجینئر ہیں یا کسی اور بھی فیلڈ میں آپ جا رہے ہیں. جو ظاہر ہے ہر کوئی تو فورسز میں نہیں جا سکتا, کوئی پروفیشن اپنائے گا, کوئی پروفیشن اپنائے گا, مگر ہم اگر ایماندار ہوں اپنے پروفیشن میں اور اس کو عبادت سمجھ کے کریں گے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا ملک ترقی نہ کرے, ہے نا. اور بیٹا ابھی جو یہ جو جنگ ہوئی 1965 کی ہم بات کریں, اس طرح کی جنگیں اب کم ہوں گی کیونکہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں, ہے نا. اب جو جنگ ہو رہی ہے آپ لوگوں کے سب کے ساتھ, سب کے گھروں میں اس وقت بھی ہو رہی ہے, اور وہ جنگ ہے میڈیا میں. سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے, آپ نے اس میں اچھی چیز دیکھنی ہے یا وہ چیز دیکھنی ہے جو آپ کے ملک کے خلاف ہے, آپ کو وہ چوز کرنا ہے. آپ کو پڑھائی کرنی ہے اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, یا آپ سمجھتے ہو کہ نہیں ہمیں تو خود اچھا جانا ہے باقی ملک جہاں بھی جائے. پھر آپ کو لنگوسٹک پہ لڑایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ سندھی ہے, یہ پنجابی ہے. وہ یہ جنگ ہو رہی ہے جس میں ہمارے آرمی اور سویلین کو آپس میں کہ جی آرمی بہت بری ہے, ایئر فورس بہت بری ہے. اب وہ دشمن جو ہے وہ یہ والی ٹیکنیکس کر کے ہمیں الگ کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا خیال کریں, پڑھائی کریں. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈگری نہیں لینی, ہم نے اپنے ملک کے بچانے کے لیے, اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. موبائل یوز کرتے ہیں تو یوز کریں جس سے ہمیں نالج ہو, ہمیں اچھی چیزیں ملیں. ہم نے غلط چیز, اپنے ملک کے خلاف کوئی چیز آ رہی ہے ہم نے نہیں دیکھنی. ٹھیک ہے, تو اس کو یہ والی جنگ آپ لوگوں نے لڑنی ہے ہمارے ساتھ, ہے نا. تھینک یو, بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بہت اچھا لگا. پروگرام کا ٹائم ایسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا, اور بہت ساری چیزیں آپ لوگوں نے اتنے محبت پیار سے اور ایسے سمجھائیں کہ ہمیں ہماری عقل میں آرام سے, کبھی کبھار کسی کی موٹی عقل بھی ہوتی ہے نہیں گھستی, لیکن ہماری عقل میں بہت آرام سے آ گئی. تھینک یو سو مچ. اور صرف ان کا ہی نہیں بلکہ وہ جو وہاں اگر کوئی بھی فورسز کے کوئی بھی فیملی ممبر کی نظر شاید اس پروگرام پہ پڑی ہے تو میں ان سب کو سیلیوٹ پیش کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ فوجی اکیلا نہیں ہوتا, اس کے پیچھے اس کا پورا خاندان ہوتا ہے جو کہ لڑتا ہے, جو دکھ سہتا ہے, اپنوں سے دوری کی وہ جو نارمل زندگی ہم لوگ گزار رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں کی وجہ سے, فورسز کی وجہ سے, ان سب کے لیے ہم تھینک یو کرنا چاہتے ہیں. سو تھینک یو, ہم ایک ساتھ کہیں گے تھینک یو. اینڈ یہاں ہم وائنڈ اپ کریں گے, خدا حافظ کریں گے. ایک آخری بات میں بولنا چاہوں جی, ہم آج ادھر رات کو سکون سے سوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں, صرف ہم ان کی وجہ سے ہیں. اور مطلب پاکستان کا جو ایک بچہ اس کو مطلب اتنا ٹرین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے تو اس کو پتا ہو کہ ہاؤ ٹو فائر, مطلب اس کو پتا ہے کہ آگے اللہ نہ کرے اگر کوئی کمی پیشی ہوگی تو ہم ہیں ساتھ, ہمیں ان کی مدد کرنی ہے. تو ایسا ضرور ہونا چاہیے اور زیادہ تر اسی طرح ٹریننگ ہونی چاہیے. اچھی بات ہے نا, بالکل. تو جی یہاں ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں, اور سب کے لیے بہت ساری دعائیں, ہمارے فوجیوں کے لیے, ہماری فورسز میں, ہماری نیوی, ایئر فورس, ساری فورسز کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہمت دے, اور شہادت کا جذبہ تو ظاہر ہے وہ لے کر ہی ان فورسز کو جوائن کرتے ہیں. مگر میں ساتھ ساتھ یہی کہوں گی کہ شکریہ
پاکستان کو اپنے حفاظت میں رکھنے کا، پروٹیکٹ کرنے کا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. گڈ مارننگ پاکستان. اللہ حافظ.